औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कीजिए सवाल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। अपने प्यारे दीन इस्लाम से मुतालिक नाज़रीन आपके दिल में जो भी सवाल हो, पहले तो माशाल्लाह आपकी ख़ुद भी तहकीक जारी होगी मुझे उम्मीद है, और इसी दौरान कोई भी आपके ज़हन में सवाल उठता है तो हिदायत टीवी का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे आपके लिए हाज़िर है। इसमें आप जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और आगाज़ में गुजारिश है कि अपने सवाल के दौरान अपना अल्फाज को मुख्तसर रखिए, टू दी पॉइंट बात कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी कॉल्स ले पाएँ। और लाइव कॉल्स के अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है abbasabdi@hidayat.tv पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कुछ ही देर में ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे और आप उसी वक्त भी जवाब पा सकते हैं। और फिर अगर कोई आपका ईमेल रह गया हो तो आज जैसे पिछले हफ्ते के बहुत से ईमेल जो रह गए थे, आज उनका जवाब हम हासिल करेंगे। और जो ईमेल्स बच जाएं इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते तक के लिए आपको इंतज़ार थोड़ा सा करना पड़ेगा। और ये तमाम जो आप सवालात करेंगे उनके जवाबात देने के लिए भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद अब्बास आब्दी साहब। मौलाना साहब का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और अगर आपकी इजाज़त से जो ईमेल्स हैं पिछले हफ्ते उसकी तरफ बढ़ा जाए और फिर नाज़रीन आपकी टेलीफोन लाइंस खुलेंगी तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। पहला सवाल था खैरपुर मिरज से दिल मोहम्मद मेमन साहब ने। मौलाना साहब पूछा है कि अगर वो सफ़र पर हों, ये नहीं बताया कितने सफ़र पे और कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर पूछ रहे हैं बहरहाल कि नमाज और रोज़ा जो है वो उन्होंने किस तरह अदा करना है सफ़र के दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में, हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने के साथ साथ आज की मुनासिबत पर हदीयत तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। 22 रजब यकीनन लोग कुंड नियाज़ में मसरूफ़ होंगे और मुख्तलिफ़ सेंटर्स में ये सिलसिला जारी होगा, और ये खुशी का एक अच्छा बहाना होता है कि मोमिनीन इकट्ठा हों, एक दूसरे को खिलाएं भी और खाएं भी, और इस तरह ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र रसूल खुदा करें, ज़िक्र आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। तो यकीनन खुशी का मौका है, और इस खुशी की तमाम तर मसरूफ़ियात में यकीनन हमें भी मोमिनीन याद करते होंगे। आपके पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ ये करना है कि मोमिन कोई भी मुसलमान अगर सफ़र की हालत में है तो सफ़र का मेयार ये है कि अगर वो 10 दिन से ज़्यादा किसी जगह पर क़ियाम करना चाहता हो, एक जगह पे रुकना चाहता हो 10 दिन, और 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा, तो फिर वो मुसाफिर नहीं कहलाता है, फिर उसे पूरी नमाज पढ़नी है और उसे रोज़ा भी रखना है। लेकिन अगर 10 दिन से कम टाइम के लिए किसी जगह पे जाना चाहता है, सफ़र करना चाहता है, तो उसके लिए यह है कि नमाज उसकी जो 4 रकाती नमाज है वो 2 रकात कसर की नमाज के तौर पर पढ़ेगा। ठीक है। लेकिन जो 3 रकात है उसको 1.5 रकात ना करे बल्कि पूरे 3 रकात ही पढ़े। रोज़े के अगर अय्याम हैं तो यकीनन उसे रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जब वो सफ़र से लौट जाए तो वाजिब रोज़े जारी रखे, और जो क़ज़ा हो जाते हैं सफ़र की हालत में उन्हें माह रमज़ान के बाद अदा करें। ये एक मेयार था। अब उन्होंने चूँकि एक कुल्ली सवाल किया है, इसलिए मुझे ये भी बताना ज़रूरी पड़ता है कि अपने वतन से अगर वो किसी ऐसी जगह पे जा रहा है कि जिसका आना जाना तकरीबन 46 किलोमीटर बनता है, तो फिर उसकी नमाज कसर होगी और उसका रोज़ा जो है वो नहीं होगा। आना जाना 46 किलोमीटर टोटल अप एंड डाउन, सिर्फ एक तरफ का रास्ता नहीं है। एक तरफ का रास्ता अगर होगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही सफ़र है ना, लेकिन मिनिमम अगर इतनी वो उसने ट्रैवलिंग की है तो उसके लिए ये हुक्म है। ठीक है। अच्छा मोमन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बाज़ औक़ात जैसे लंदन में है बंदा तो 23 किलोमीटर तो उसी शहर में ही हो जाते हैं। शहर के अंदर अगर है तो शहर के अंदर चाहे कितनी किलोमीटर वो चक्कर लगाए, वो अपने ही शहर में है। इसलिए उसकी नमाज जो है ना कसर होती है ना उसका रोज़ा क़ज़ा होता है। अलबत्ता इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का एक यूनिक फतवा था इस सिलसिले में कि जो बिग सिटीज़ हैं, मेगा सिटीज़ हैं,
وہاں پر اپنے پڑوس یا اپنے اس علاقے کے بعد ہی سے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو ممکن ہے کہ تہران جیسے سٹی میں، لندن جیسے سٹی میں، نیو یارک جیسے سٹی میں وہ خود اپنے گھر سے نکلے تو اس سفر کی مقدار کو پورا کرے تو خود شہر کے اندر بھی اسے نماز قصر پڑھنی پڑ جائے، اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید میں ہے اور اس تقلید کو جاری رکھتا ہے۔ اگر دوسرے مراجع اعظام کی تقلید میں ہے تو پھر ان کے نزدیک بلاد کبیر کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے، وہ ان کو اس شہر کے بعد ہی جانے کے بعد نماز قصر کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایک اور سوال تھا ہماری بہن نسیم سلطانہ صاحبہ کا کہ سہم سادات جو ہے وہ کیا صرف سید حضرات کو ہی دینا ہے یا کوئی مومن ہے غیر سید اس کو بھی بندہ دے سکتے ہو؟ جی، سچا خمس جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے۔ جی، قرآن کی آیات کی روشنی میں ہر انسان کے کمائی کے اس حصے میں کہ جو اس کا کھا پی کے سال میں ایک سال بھر بچ جاتا ہے، تاریخ ایک خمس کی مقرر کرنا ضروری ہے۔ اس مقرر کردہ تاریخ تک کھا پی کر کے جتنا بھی بچ گیا جو نیٹ پروفٹ ہے اس میں سے 5واں حصہ 20% آف دی نیٹ پروفٹ وہ ہے خمس، اس کو الگ کرے اور 20% میں 10% سہم امام ہے اور وہ اپنے مرجع یا اس کے نائب کو دے، اس کے نمائندے کو دے، اس کے وکیل کو دے، تاکہ دینی کاموں کے لیے وہ خرچ ہوں۔ باقی جو 10% ہے وہ سہم سادات کہلاتا ہے۔ سادات کا حق ہے، اگر اپنے ریلیٹیوز میں سادات ہیں مستحق تو ان کو دے، اور اگر نہیں ہے اپنے ریلیٹیوز میں مستحق سادات تو پھر وہ بعد میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں محتاجی شرط ہے، مستحق ہونا اس کی احتیاج کی وجہ سے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو پھر اسے دیں۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ 100% متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ تلاش کرنے نکلیں گے کہ پہلے خود آپ کو اس طرح بننا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں بنیں گے تو کیا آپ خمس نہیں نکالیں گے؟ جب تک خمس نہیں نکالیں گے آپ متقی نہیں بنیں گے۔ تو آپ کے خود اپنے مسائل بھی اس میں ہو زیادہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی 100% متقی پرہیزگار نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ ضرورت کس کو ہے۔ زیادہ ضرورت جس کو بھی ہوگی سید کو اسے دیں، ریگارڈلیس اس کے کہ اس کے اعمال کس طرح کے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس دو ایسے مورد سامنے آئے ہیں، دو ایسے آپشنز ہیں، ایک اس میں ایک محتاجی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن ایک زیادہ متقی پرہیزگار دیندار ہے، دوسرا دیندار نہیں ہے، تو پھر آپ ترجیح کے طور پر اس کو دیں گے۔ لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ آپ جسے سہم سعادت دے رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس کو دیندار اور متقی پرہیزگار ہی ہونا ہے، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لیجیے کالز بھی آگئی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی انیس حیدر صاحب، شکریہ۔ جی میں بہت جلدی میں 3 سوالات ہیں بسم اللہ۔ وہ میں پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ لاٹری لینا جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر انعام نکل آئے تو اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان مجبوری درجے کسی کام کی وجہ سے کسی کافر کے یہاں قیام کرتا ہے، اس کے برتن بھی استعمال کرتا ہے، یعنی کھانا وانا بھی کھا سکتا ہے اور یہ برتن سے غسل بھی کر سکتا ہے، وہ جائز ہے؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں ذوالفقار مولائے کائنات کے بارے میں کسی سورے میں تذکرہ ہے؟ اگر ہے تو وہ کس میں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انیس حیدر صاحب، مولائے کائنات علیہ السلام۔ بہت شکریہ انیس حیدر صاحب۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں اعجاز چودھری بول رہا ہوں جی لوٹن سے۔ جی شکریہ۔ تو میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی وہ سن رہے ہیں، آپ سوال پوچھیے۔ جی جی، مولانا صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ خداوند عالم آپ کو علم میں اضافہ فرمایا، ہمارے سے سلامت رکھے۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ کوئی خاص نہیں، لیکن میں آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پر اور جو ہے نا متاح پر ایک رکھیں پروگرام، کیونکہ دوسرے چینل پر پتہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا کہ نہیں، ایک ہفتہ سے وہ جو شیعوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن نہیں، ان کا 70 گز لمبا قرآن ہے، ان کے 40 پارے ہیں، لیکن ان کے مولانا کو جو ہے نا قرآن نہیں آتا ہے، وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں،
یعنی کہ جو بھی ان کے پاس اسلحہ تھا نا سب ختم کر دیا ہے. تو پلیز قرآن پر اور متا پر جو ہے نا آپ ایک پروگرام رکھیں. خداوند عالم آپ کو صحت و سلامتی دے، ہمارے سلم پر سلامت رکھے. آمین. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب، آپ کا جو سوال ہے یہ تجویز میں نے نوٹ کر لی. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. چلیں فی الحال ناظرین آپ کا انتظار ہے تو جواب لیتے ہیں انیس حیدر صاحب کے جو نیو یارک سے تھا. مولانا صاحب لاٹری لینا جائز ہے یا اس کا جب انعام نکل رہا ہے جو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے لاٹری کا وہ ایک تقریباً جوا کے جیسا ہے کہ آپ پیسے لگا رہے ہیں اس امید سے کہ آپ کو کوئی ایسے ہی وافر رقم جو ہے نا بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جائے، اور یہ ایک قسم کا وہم ہوتا ہے انسان کو کہ شاید بغیر محنت کے ہم اتنا سب کچھ کما لیں. یہ چونکہ شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے، جوا خود حرام ہے اور یہ جوئے کی ہی ایک قسم ہے. دوسرا کیا سوال تھا؟ دوسرا ہے کافر کے گھر اگر مجبوری کی حالت میں رہنا پڑ جائے اور پھر کھانا پینا اور یہ تمام، اگر دیکھیے کافر کے گھر رہنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ کافر اگر نجس بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہر چیز نجس ہے، ایسا نہیں ہے. اگر برتن نجس بھی ہوں تو 2 منٹ میں آپ دھو سکتے ہیں. غسل کے لیے جا رہے ہیں، پانی اگر ہے تو آپ غسل کریں گے نا، اور اگر پانی ہے تو اپنے جسم کو جو نجس ہے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس برتن کو بھی پاک کر سکتے ہیں کہ جو نجس ہے. تو اس میں کوئی ایسی پریشان والی بات نہیں ہے. ٹھیک جی. اور تیسرا سوال تھا ان کا، قرآن پاک میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا تذکرہ بتاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بقول قرآن مجید میں مولا کائنات کی شان میں جتنی آیات آئی ہیں وہ کسی کے حق میں بھی نہیں آئی ہیں. سبحان اللہ. کوئی بھی ایسا دنیا میں امت مسلمہ میں فرد نہیں ہے کہ جو مولا علی جیسا اس معاملے میں ہو کہ قرآن میں اس کا اس طرح ذکر ہوا ہو. قرآن مجید میں باقاعدہ نام نہیں آیا ہے، لیکن اللہ نے بڑی شخصیات کے نام کو لینے سے زیادہ ان کی صفات اور ان کے کردار کا ایسے ذکر کر دیا ہے کہ ہر عقل مند اس کے مصداق کو پہچان لے. مثلا حضرت خضر کا نام نہیں ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی استاد ہیں. اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ ہیں، لیکن ان کے جو استاد ہیں ان کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان کی صفات ان کے علم کے ساتھ کر دیا ہے. اسی طرح آصف برقیہ کہ جس نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ خواہش پوری کی کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو چشم زدن سے پہلے میرے سامنے حاضر کر دے، تو یہ کھڑے ہوئے کہا کہ میں، اب اللہ نے ان کا نام نہیں لیا، فرمایا وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. اس ایک آدمی نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں ایسا کروں گا، کر سکتا ہوں، کہ جس کے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا. دیکھیں نا، یہ نام نہیں لیا لیکن صفت بتا دی اور اشارہ دے دیا. مولا کائنات کے سلسلے میں 500 سے زیادہ، نوٹ کریں ہمارے بھائی، وہ اہل سنت کے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں 360 آیات ایسی ہیں جو اہل سنت کے مفسرین کے نزدیک مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. 360 سے زیادہ آیت. لیکن اہل تشیع کے مفسرین نے جو آئیڈینٹیفائیڈ کیے ہیں آیات، وہ 500 سے زیادہ آیات ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں ان کی ایک ایک صفت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ خوبصورت انداز میں بیان فرما دیا ہے. وہ آیت کی شکل میں آ گئی. سورہ احزاب کی آیت جو اہل بیت ہے اس میں مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں. آل عمران کی آیت ہے، بینہ میں آیت ہے، مائدہ کی 55ویں آیت ہے، اب مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، سورہ انسان ہے ٹوٹل جس میں مولا علی علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہے، لیکن 5 سے 10 جو آیتیں اس میں واضح طور پر. پھر سورہ رعد کی آخری آیت ہے، سورہ رعد کی آخری آیت جو ہے آیت نمبر 47، سورہ مائدہ کی 35ویں آیت، سورہ آل عمران کی 7ویں آیت، سورہ ہود کی 8ویں آیت، سورہ واقعہ کی 10ویں آیت، سورہ 10ویں اور 11ویں آیت، سورہ انعام کی 82 آیت نمبر 82، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، سورہ معارج پہلے سے لے کے 3 آیتیں. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. ہم کس کس کو گنائیں، یہ دیکھیں کہ کہاں ہے وہ ذکر خدا کے جہاں پر مولا علی علیہ السلام کا ذکر
نہ بیان کیا گیا. سبحان اللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. چلیں کوئی بات نہیں, آپ کی کال ڈراپ ہوئی, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. کیجئے سوال, پروگرام میں سوال پوچھ سکتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب کا مراد صاحب ایک بلکہ سوال کیا, تھوڑے سے وہ کنسرن تھے اس حوالے سے کہ دیگر چینلز پہ جو باتیں ایک بار پھر وہی کہ یہاں سے تو بات اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو کسی طرح مطمئن رکھنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. ہم ان کوششوں کو سمجھتے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بیچارے مجبور ہیں. ہم اتنا تو انصاف رکھتے ہیں کہ ان کی مجبوریوں کو سمجھیں. ہم مجبوریوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں. ہم کسی کو ایسا نہ کرے تو ان کا سب ختم جی ہو جاتا ہے. ان کی مجبوریاں ہیں. آپ دیکھیے لگاتار مذہب اہل بیت میں لوگ داخل ہو رہے ہیں, اور جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ خود انہوں نے کئی افراد نے ہمیں بتایا کہ ان کی مسجد میں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں سوال لے کر بیٹھ جاتے ہیں, سوال کا جواب دو. ہمارے پاس سینکڑوں سوال ہیں کہ جن سوالوں کا ایک بھی جواب معقول قرآن و سنت سے نہیں دے سکتے ہیں. وہ تو مجبوری ہے, چیخیں چلائیں اور شور مچائیں اور ہمیشہ کی طرح تہمتیں لگا دیں, الزام لگا دیں, ان کے پاس یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا, ان کا قرآن جو ہے درست نہیں ہے, ان کو قرآن نہیں آتا. چلیں قرآن ہی کو لے کر, قرآن ہی موضوع لے کر آپ آ جائیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں پیار سے. آپ ہمیں کہیں کہ قرآن نہیں آتا, ہم بتائیں گے کہ قرآن آتا ہے کس کو اور کس کو نہیں آتا. کس کو پوری زندگی بھر سورہ بقرہ یاد نہیں ہو سکا, اور کس کو اللہ کے نبی نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. آئیے ہم ہمارا تعلق واضح کریں, ہماری اپنی نسبتوں کو ظاہر کریں, ہم اپنے اندر جو کچھ پالتے ہیں اس کو دنیا کے سامنے رکھیں. آپ پیار سے رکھیں, ہم بھی پیار سے رکھتے ہیں. جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ سے بھی کہو کہ وہ آ کر بات کرو, قل تعالوا آؤ بات کرو, ہم سے بات کرو, اور بیٹھ کر کے جو بھی ہماری مشترکات ہیں وہاں سے شروع کرو. اختلافات کی باتیں بھی ہیں, ڈائلاگز کا زمانہ ہے. دنیا ابھی تو جاہل نہیں ہے اتنی کہ جہالت کی باتیں کر کے لوگوں کو بہلا پھسلایا جا سکتا ہے. دنیا ابھی بہت ترقی کر چکی ہے. آئیں بیٹھیں, ہم نے روز اول سے یہ دعوت دی ہے, اب بھی دے رہے ہیں. ہمارے پاس نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی گھبراہٹ ہے, کوئی پریشانی ہے, آپ ہمارے کسی بھی عالم کو, مجھ جیسے طالب علم کو چلیں بلا لیں. آپ 100 8 9 10 6 جتنے بھی عالم اپنے جمع کر لیں, وہ بلائیں. کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مناظرہ نہیں, کوئی مجادلہ نہیں. پیار سے بات کریں, افہام و تفہیم کی فضا قائم کریں. البتہ انصاف کا خیال رکھیں کہ آدھا گھنٹہ آپ بولیں گے, جس موضوع پہ بھی آپ بولیں گے اسی موضوع پر ہم بھی آدھا گھنٹہ بولیں گے. لوگوں پہ چھوڑ دیں گے کہ بھائی کس کی بات میں کتنا دم ہے, کس کی بات میں کتنی سچائی ہے, صداقت ہے, اور کون دلیل کے ساتھ ہے اور کون ضلالت کے ساتھ ہے, کون جہالت کے ساتھ ہے. ساری باتیں لوگوں کو پتہ چل جائے گی. دور ہے نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جج نہ کر پائیں. ابھی تو لوگ خود سمجھتے ہیں. لوگوں کو یہی تو پرابلم ہے. پڑھے لکھے لوگ ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں. اب ان کے پاس جو رہ گئے وہی جاہل ہیں کہ جو بالکل اندھے ہیں اور جن کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. اگر وہ اس طرح کا کر لیں تو شاید ان جاہل لوگوں کی بھی آنکھوں سے پٹی اتر جائے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو اپنی پہلے ہی مرحلے میں تباہی دیکھتے ہیں, تباہی سمجھتے ہیں. اسی لیے آج تک انہوں نے ہمارے اس کال پر لبیک نہیں کہا. لیکن یاد ہے آپ کو کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چینل سے ہیڈ آف پروڈکشن اس نے فون کر کے کہا کہ جی ہم تیار ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں. ہم نے کہا بالکل تشریف لائیں. وہ آئے بھی, بیٹھے بھی, لکھائی ہوئی, کہا کہ ہم کیا کیا کریں گے, کس طرح کریں گے. میوچول ایشوز ٹاپکس بھی طے ہو گئے جناب. وہ کرومو تیار ہونے لگا اور ہماری ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ادھر کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ, انہوں نے ساری چیزیں تیار بھی کر لیں. اور آخر میں جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گئے. کیا ہوا, ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے, مشکل ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو بہرحال جن کو اتنا بھی معمولی سا حوصلہ نہیں ہے یا اتنی بھی جرأت نہیں ہے کہ وہ ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کر سکے, وہ اگر اپنی جگہ پر بیٹھ کے 100 جو ہے وہ باتیں کر لیں اور 100 طرح کی وہ اپنی طرف سے دعوے کر لیں تو یہ تو ہر کوئی
اور مولانا صاحب ایک دیکھیں جو آج کا دور چل رہا ہے یہاں پر جو حالات ہیں بحیثیت مسلمان مسجدوں پہ حملے بھی یہاں پہ ہوا، اس کا آغاز ہوا، اور مجموعی طور پہ ان کی غیر ذمہ دارانہ سوچ دیکھیں کہ وہ بجائے کہ بحیثیت آپس میں اتفاق یا محبت کی کوئی بات کرتے ہیں جس طرح کوئی پچھلے سال بھی ہوا، اصل میں بات یہ ہے نا فاروق بھائی کہ ہم یہ ایک حقیقت ہے، اس کو بھی ہم عنقریب ضرور لوگوں کے سامنے لائیں گے، اور وہ یہ کہ خارجیت اور ناصبیت نے پھر سے سر اٹھایا ہے۔ آپ اگر دیکھیں انہیں یہ جو یہودیوں سے زیادہ اسلام کا خون چوسنے پہ اترا ہے، اور یہ خارجیت اور ناصبیت جو اہل بیت اطہار کا بغض ان کے دلوں میں چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اب ایک دفعہ پھر انہوں نے، اب ان کا کیا ہے، اپنا کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی خارجی نہیں کہتا میں خارجی ہوں اور میں مولا علی کو نہیں مانتا ہوں، علی کو گالی دینے والا ہوں، نہیں کہہ سکتا ہے، جرت نہیں ہے۔ اللہ نے کم از کم اہل بیت اطہار کو اتنی عزت سے نوازا ہے کہ آج کوئی خارجی بھی ہمت نہیں کرتا کہ کہے کہ میں خارجی ہوں، کوئی یزیدی بھی ہمت نہیں کرتا کہ میں یزیدی ہوں کہے۔ تو اب کیا کیا انہوں نے اس اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کے، اہل سنت ایک ایسی کھلی فضا ہے کہ جس میں ہر آدمی فٹ ہو جاتا ہے، ہر طرح کا آدمی فٹ ہو جاتا ہے، جی جتنے بھی فرقے ہیں یہ سارے اس کے اندر، اس میں ہر کوئی کہتا ہے میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں، ہر کوئی اہل سنت والجماعت کہہ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ خارجیت کا مقصد پورا کرتا ہے، وہ ناصبیت کا مقصد پورا کرتا ہے، وہ جو بھڑاس ہے وہ اسے نکالتا ہے۔ بابا آج اگر آپ معقول نہیں ہو سکتے ہیں، سمجھدار نہیں ہو سکتے ہیں، اور دین کی ضرورتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ کی اپنی قوم میں انشاءاللہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ تو وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جی انشاءاللہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ، اور کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ، چلیں کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آئیے، اور چلیں ایک اور کالر آ رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سر بجی خان سے بول رہا ہوں، پاکستان سے، محمد کاظم۔ جی محمد کاظم صاحب پاکستان سے۔ سر علامہ صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی آپ سوال پوچھیے، وہ سن رہے ہیں، آپ بات کیجیے۔ اچھا سر، سوال یہ ہے کہ پہلے تو میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کی۔ جی تو سر میں جو ہے نا بینک میں نوکری کرتا ہوں، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ میں۔ اچھا۔ تو سر اس میں آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے، جی تو اس میں سر پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ فقہ جعفریہ کی جو تعلیمات ہے سر، اس کے حوالے سے آیا اس میں کام کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بھائی محمد کاظم صاحب، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، اور جو آپ انشاءاللہ مولانا صاحب سے لیں گے۔ جزاک اللہ بھائی۔ تو کوئی اگر اگلے کالر نہیں ہے تو کوئی اگلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی آپ بولیے، آپ لائیو ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کی ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، لیکن شاید آپ فون ملا کے بھول گئے۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آئیے، اور جو بھی سوال ہو آپ پوچھیے ان سے۔ کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، اور بسم اللہ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جان علی شاہ صاحب بہت شکریہ سرکار، بات یہ ہے کہ علم کی وسعت ان کی اتنی ہے کہ آج سے 7-8 مہینے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا، اور آج تک میں اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ حدیث لا نورث ہے، اس کا مقام اور وجوہات بیان کریں کہ کس مقام پر سرکار نے فرمائی تھی اور کیوں فرمائی تھی، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ایک اور حدیث جو اس کی تائید کرتی ہو، اور ایک قرآن کی آیت، اور ایک دوسرا راوی، تو آج دن تک وہ مجھے جواب نہیں دے سکے اس کا۔ تو دوسری بات ہے، جب قرآن پاک کا جو ہم پہ کہ ہم مانتے نہیں یا تعریف کے قائل ہے، تو سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے وہی میں پھر کوٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جن کو خدا کی حضوری کا کھٹکا نہیں ہے
وہ کہتے ہیں یا یہ قرآن دوسرا لاؤ یا اس کو تھوڑا سا بدل دو. تو بات یہ ہے کہ وہی لوگ مسلمان ہوئے بعد میں. تو آپ کہتے ہیں قرآن آپ نے ان سے لیا, تو ذرا ایمانداری سے بتائیں, جب آپ نے جن کی طبیعتوں میں میلان تھا تعریف کرنے کا, ان سے قرآن لیا, وہ آپ الزام ہمیں کیسے دے سکتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ یہ جیسے پیر ویسے ہی مرید کہ خم غدیر میں یہ سرکار کو کہا گیا کہ مبارکیں دے کر بعد میں مکر گئے, اور ان کا بھی وہی وتیرہ ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو فضائل کے بند باندھ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ان سے مکر بھی جاتے ہیں. یہ تو ان کے علم کی وجہ ہے. اور جب ہم فون کرتے ہیں اور سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سوال سننے یا اس پر تھوڑا سا عمل کرنے کی بجائے ہمارے ساتھ لڑائی لگا دیتے ہیں. عجیب سی بات ہے. شکریہ جی. ٹھیک ہے جان علی شاہ صاحب, بہت شکریہ. لوٹن سے آپ ہمارے ساتھ تھے. کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے فی الحال. تو محمد کاظم صاحب, جھگڑتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. جی, واضح علامت مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی عمامہ سر پہ رکھے, پگڑی سر پہ رکھے, یا اپنے آپ کو مولوی کہلا کے کسی کے سوال پر جھنجھلا جاتا ہے, چڑچڑا جاتا ہے, بوکھلا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے اور چیخنے چلانے لگ جاتا ہے, سمجھ لیں کہ یہ بالکل ہی جاہل نمبر 1 ہے. کیونکہ عالم کا مزاج ایسے ہے جیسے سمندر کا مزاج ہوتا ہے. سمندر کبھی بھی ہواؤں کی, طوفان کی, کسی چیز کی وجہ سے خود بیتاب نہیں ہوتا. آتی ہیں لہریں, سنبھل کے چلتا ہے, اس کے اپنی ایک وقار ہوتا ہے. اس وقار, ابھی دیکھیے کچھ لوگوں نے کہا کہ جانوروں میں سے ہاتھی کو دیکھو. ہاتھی چونکہ اپنے ہی جسم کی جسامت اور طاقت اور وزن پر اعتماد رکھتا ہے, وہ بھاگتا نہیں ہے, آرام سے چلتا ہے, اور چاہے کتنے ہی دشمن, کتنے ہی کتے بھونکتے رہیں, وہ اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے, وہ آرام سے اپنی منزل طے کرتا رہتا ہے. اسی لیے کسی نے یہ بات کہی, اور یہ محاورہ ہے کہ ہاتھی چلے باوقار, کتے بھونکے ہزار. بھونکتے رہیں لیکن وہ چلتا رہے گا اسموتھ. یہ عالم کی علامت ہوتی ہے کہ وہ سوال پر پریشان نہ ہو. جواب آتا ہے آرام سے جواب دے, نہیں آتا ہے تو کہے میں نہیں جانتا ہوں. یہ شروع ہو جائے, بدتمیزی پہ اتر آ جائے اور چیخنے چلانے پہ اتر آ جائے, اور اس سے سمجھے دنیا والوں کو یہ کہے کہ میں کچھ کمال کرنے والا ہوں, تو اب اس میں دیکھیں نا جاہل کو کس طرح سے اپریشیٹ کرتا ہے. کہ کہا جاتا ہے کہ کہا گیا کہ بھئی بڑا شاندار جواب دیا. چیخنے چلانے کو اگر جواب کہتے اور وہ بھی شاندار جواب, تو پھر آپ کے مسلک کے اوپر سلام ہی ہم کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو ایک ایسی خام خیالی میں رکھنا, سیٹسفائی اپنے آپ آرام سے جواب دو, کوئی بات نہیں, سوال کوئی کرے. ہم تو یہ ہیں کہ کوئی سوال کرنے والا ادھورا سوال کر رہا ہے تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پہلے. کہتے ہیں یہ جو صاحب آئے تھے ان کی شاید یہ مراد تھی اور یہ شاید کہنا چاہتے, شاید کہہ نہیں سکے, ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں. ہمیں کبھی آپ نے دیکھا 5 سال سے کہ ہمیں کسی سوال پر برہمی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہو, کبھی ہم چیخنے چلانے شروع ہو گئے ہوں؟ آرام سے. جبکہ بہت واہیات قسم کے سوال بھی آئے ہیں, کیسے کیسے ٹھیکے سوال لے کر آئے لوگ, لیکن ہم نے کہا بالکل آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں, ہدایت ٹی وی پر آپ آئے ہیں, ان کو پہلے فوقیت دی جاتی ہے کہ جو غیر شیعہ ہیں, بالکل ہم ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو مکمل بولنے کا موقع دیتے ہیں پہلے تو, پھر یہ کہ ان کی اگر کوئی ادھوری بات ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا جواب دیتے ہیں. طریقہ علمی یہی ہے. جاہلانہ انداز جو اختیار کرتے ہیں وہ حق اہل ہی نہیں رکھتے کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں لوگوں کو توقع ہو کہ کوئی علمی شخصیت جو ہے وہاں پر بیٹھے. بالکل صحیح. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں. جی مہربانی. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی میں 2 سے چھوٹے سوال تھے. جی بسم اللہ. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے. وہ ایمان پہ تھے
تو بڑے بھائی کہتے ہیں، بڑی بڑی جب وہ یہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ 2 سوال بھی کیے تھے میرے ایک دوست نے، تو کہا تھا کہ یہ سقیفہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ کو جو منتخب کیا گیا تھا یہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ امام علی کو جو تھا نا وہ پہلے رسول اللہ بنا کے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے مشاورت کرتے تھے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ سے، تو ان کا طریقہ کار تھا بیٹھ کے آپس میں سقیفے کو بٹھا کے ان سے مسئلہ مشورہ کر کے پھر کوئی کام کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات آ گئے تو اس کے بعد یہ انہی کے ہی صحابی تھے جنہوں نے بیٹھ کے سقیفے میں اپنا حضرت ابو بکر رضی اللہ کو خلیفہ بنایا۔ تو آپ کو اس میں کیا تکلیف کیا ہے؟ وہ ایسا سوال کرتے ہیں جو 24 سال رہے ہیں، وہ اگر امام علی اور رسول اللہ کا خاندان خاموش رہا ہے نعوذ باللہ، کیا وہ رشوت کے طور پر چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں، پروٹیسٹ نہیں کیا، نہ لڑائی کی؟ تو اس کا سوال کا جواب دیتا رکھے۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی۔ بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب آپ کے سوال کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ سوال ہے جی۔ اپنا نام بتا دیں اور ٹی وی سے نہ سنیں۔ میں ہوں افلاح الدین فاروقی لندن سے۔ جی ایک تو یہ سوال ہے، برا نہ مانیے اس طرح سے کہ جی علوم کے جاننے والے کو علامہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح فرما دیں سرکار۔ ٹھیک اور ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی بیوی کے دوپٹہ یا ساری کا امامہ بنا کے باندھ کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ۔ بس، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے فاروقی صاحب، بہت شکریہ، لندن سے آپ شامل ہوئے۔ اور کوئی بھائی اگلے کالر ہیں ان کے بعد چلیں تو عرفان شاہ صاحب نے ہمارا صاحب پوچھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے والد گرامی کے ایمان سے حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، موسیٰ بن عمران مشہور ہے، اور سورہ آل عمران بھی بہرحال ان کی آل کے سلسلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک ان کے مسلمان ہونے کی بات ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ناظرین کو ہم واضح کر دیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی نہ خود کبھی بت پرستی کر سکتا ہے، نہ ایسے کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ جو بت پرست ہو۔ ہمارا عقیدہ حضرت آدم سے لے کے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ خود معصوم ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بعثت سے پہلے ہو یا بعثت کے بعد ہو وہ معصوم ہیں، ہر حالت میں وہ معصوم ہیں، اور ایسوں کے بیٹے نہیں ہیں کہ جو بت پرست رہے ہوں۔ ہرگز مشرک اور بت پرست کی اولاد نبی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عمران بھی یقیناً موحد ہیں، توحید پروردگار کے ماننے والے ہیں، مومن ہیں، اسی طرح حضرت داؤد کے والد بھی مومن ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے والد بھی مومن ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال ان کا اور بھی تھا لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی لندن سے بول رہی ہوں، بشرا ہے میرا نام۔ جی بہن۔ مولانا صاحب سے میرا سوال تھا کہ مجھے خمس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جس طرح سے میں سال خمس ادا کرتی ہوں، لیکن مجھے ابھی تک یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ ہمارا جو خمس ہے وہ مولانا ہی کو یا جس کی میں تقلید میں ہوں ان سے پوچھ کے کسی کو دینا چاہیے۔ تو ہمارا یہ تھا کہ ہماری جیسے کوئی بھی غریب ہے، سید جو بھی، ہم ہر سال ان کو ادا کر دیتے تھے۔ اب مجھے یہ پتہ چلا ہے تو کیا وہ میرا خمس مانا جائے گا یا نہیں، یا اگر میں کسی کو دینا چاہوں تو اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ بشرا بہن۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی اسپین سے ناصر عباس چودھری عرض کر رہا ہوں۔ جی ناصر عباس صاحب، جی آپ لائیو ہیں، سوال پوچھیے۔ جی فروغ بھائی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں، بات نہیں ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جناب کی ولادت کی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی،
جی کیونکہ لیٹ ہو چکا ہوں، لیکن ہمارے لیے تو ان کے دن ان کا دن خوشی بھی ہے، اور ان کا دن جو ہے وہ امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت ہمارے لیے اب پورے 12 مہینے کے لیے ہی ہے. تو اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے چینلز پر چاند باتیں سنی ہیں، دکھ اور افسوس ہوتا ہے کیونکہ جو آپ تو مولا مشکل کشا شیر خدا کے عام جو غلام ہیں محمد والے محمد کے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. صرف یہ بات ہوتی ہے کہ جب علماء پروگرام کرتے ہیں تو ساتھ لائیو کال نہیں رکھتے. اگر ساتھ لائیو کالز رکھیں تو پھر تو ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں. مولا کا اتنا کرم ہے، ان کے پاس جواب یہی ہے کہ یہ اپنی پبلک کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. یہی بات پہلے میں چینل پر بھی سن رہا تھا، علامہ صاحب کہتے کہ اپنی پبلک کے لیے یعنی کوئی نہ کوئی جواز پیدا کرتے رہتے ہیں ہمارے خلاف. لیکن مولا کا سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ ہدایت چینل اور اہل ہدایت چینل جو ہے ان کے چلنے سے بہت زیادہ پردے جو ہیں وہ فاش ہوئے. دکھ کی بات ہے، کبھی یہ مدعے پر شروع ہو جاتے ہیں، کبھی یہ کوئی جواز اٹھا لیتے ہیں. علامہ صاحب 2 دن پہلے میں نے تقدیر چینل پر پروگرام سنا ہے، تو علامہ صاحب جو کہہ رہے تھے وہ کسی سے بھی دیکھیں بات اچھی یہ ہوتی ہے کہ کسی برے الفاظ میں نہیں، اچھے الفاظ میں جواب و سوال ہونا چاہیے. تو میں سن رہا تھا وہ اپنا ظفر اللہ شاہ صاحب مفتی صاحب سے سوال کر رہے تھے مدعا پر، تو یہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ صلی اللہ محمد والے کچھ کتاب کے والے اپنے پاس سے یہ دینا تو ممکن تب ہے اگر ساتھ لائیو کالز بھی ہوں، تو ہم پوچھیں کہ کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کون سی کتاب ہے. اگر آپ بیٹھے بیٹھے کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اپنی عوام کو پبلک کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جواب دے دیتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے نا. بات تو تب صاحب کہہ رہے تھے مدعا کے بارے میں کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، نعوذ باللہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ خدا ان کو ایک نہ ایک دن غرق کرے گا ہی، ہوں گے ہی. اعداد تک وہ برے سے برے الفاظ بول کر ہمارے خلاف یہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے کرتے ہیں سائدات کی. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شیعوں نے تو محمد والے محمد کے گھرانے سے لے کر آج تک کے سائدات کی عزت کی ہے، کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. سائدات کو پہلے تو یہ نہ یہ مدعا پر یہ جو بات کرتے ہیں، ہاں جی، ایک باقرہ کا کے متعلق آپ علامات بہتر جانتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا. بالکل صحیح. بہت شکریہ ناصر صاحب، کیونکہ اس کے بعد بریک پہ بھی جانا ہے. کوئی اگر سوال پوچھنے والا ہو، آپ کا تبصرہ یا جو بھی آپ کے دل کی کیفیت ہے، دل آزاری جو ہوئی کہ آپ کا سوال بھی کہیں نہیں دیا جاتا، تو عجیب بات ہے. لوگ بہرحال دیکھ رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اپنے ماننے والوں کو یہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں، تو یقین کیجئے کوئی بھی ایسی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا. تو شاید اسی وجہ سے تھوڑی ہڑبڑاہٹ ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں عباس بات کر رہا ہوں گلگت سے. عباس صاحب گلگت سے. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا کوئی دعا ہے، اس سے پوچھنی، دعا کے بارے میں پوچھنی ہے. جی جی پوچھیے. نماز وتر کے بعد جو دعا ہے وہ مجھے نہیں آتی ہے. اچھا. اگر میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں تو کوئی. ٹھیک ہے، سوال سمجھ آ گیا عباس صاحب. بہت شکریہ. گلگت سے آپ شامل تھے. پروگرام دیکھتے رہیے. اور کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ آ رہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہم بول رہا ہوں گلگت سے. جی بسم اللہ. جی جی سوال پوچھیے اپنا. جی فاروق بھائی میرا سوال ہے کہ متا کے متبادل جو جامعۃ الازہر سے نیا شارٹ ٹرم کے لیے جو نکاح نکلا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان ہم سے سوال کرے کہ پہلا خلیفہ کون ہے تو ہم اتحاد بین المسلمین کو مد نظر رکھ کر کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ بھائی گلگت سے. آپ کے دونوں سوال میں نے نوٹ کر لیے ہیں. اچھا عرفان شاہ صاحب کا ایک سوال تھا ہمارا صاحب. حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو بتایا جاتا ہے بہت زیادہ
سوچ کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کی گئی جو صلاح و مشورہ کیا گیا، تو اس حوالے سے یہ جواب دیا نہیں، ان کا اس میں تھا کہ ثقیفہ میں حضور پہلے سے ایسے مشورے کیا کرتے تھے تو اسی کو جاری رکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اسلام پر یہ تہمت ہے کہ حضور نے کبھی بھی کوئی میٹنگ ثقیفہ میں رکھی ہو۔ اس سے متعلق کیا میرے بات کون کوئی بھی کسی بھی میٹنگ میں مشورے کے لیے وہ جگہ استعمال ہی نہیں ہوئی ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں ایک ہی دفعہ ثقیفہ کی وہ جگہ استعمال ہوئی، اور وہ بھی چند خاص سیاسی لوگوں کے ذریعے استعمال ہوئی۔ حضور کی آنکھ ادھر بند ہوئی، حضور کے جنازے کی کسی کو فکر نہیں ہوئی، حضور کے غسل و کفن اور تدفین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جن کو سیاسی کاموں میں زیادہ دلچسپی تھی، جن کو عہدے اور دنیا کے مقامات اور یہ سارے جو اصول ہیں ان کی طرف توجہ تھی، وہ سارے ادھر اکٹھا ہو گئے۔ سب سے پہلے یہ جو بنی سعادہ خزرج کے ایک خاندان کو کہتے ہیں بنی سعادہ، ان کی ایک جگہ تھی وہاں جو مسجد نبوی سے کافی دور تھی، مدینہ ہی میں تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مدینہ سے بہت باہر تھی تو وہ کیسے گئے کیسے آئے، مدینہ ہی میں تھی، لیکن وہ جو جگہ تھی وہ مسجد نبوی سے کافی دور تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے مشورے کیے، جتنے فیصلے کیے، وہ صرف مسجد نبوی کے اندر کیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ثقیفہ کی طرف کوئی آتا، نہ حضور نے کبھی ایسا کیا۔ پہلے بات تو یہ کہ حضور جہاں پر کام کرتے تھے وہ مسجد کی جگہ تھی، یہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر رہے تھے، مسجد سے باہر دور ثقیفہ جو بنی سعادہ کی ایک جگہ تھی جہاں پر بہرحال فضول باتوں کے لیے وہ ایک جگہ طے تھی۔ اب اس کی ہم طول تفصیل میں نہیں جاتے کہ وہ کیا تھی۔ بہرحال وہاں حضرت ابوبکر کو بہرحال کسی طرح آخر میں لڑ جھگڑ کے بنا دیا گیا، اور پھر زبردستی لوگوں سے بیعت لے کر کے وہ مسجد تک آئے، جبکہ سارے جتنے امور تھے غسل و کفن اور تدفین کے سارے مولا علی علیہ السلام کی سرپرستی میں انجام دیے جا چکے تھے۔ جو ثقیفہ میں موجود تھے وہ ہرگز حضور کے آخری جتنے بھی مراحل تھے اس میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ یہ ایک تاریخ کی قطعی یقینی حقیقت ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اس کے لیے بھی تعویل کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں کہ چونکہ وہ امور جو ہے خلافت کے وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھے، غسل و کفن کا جو معاملہ تھا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فکر آپ کو ہوئی ہے کہ جو اتنی امپورٹنٹ بات ہے تو کیا نبی مکرم کو یہ فکر نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی امپورٹنٹ بات کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیں، بے والی و وارث کے پوری امت کو چھوڑ کے چلے جائیں کہ تم جسے چاہے بنا لو، پھر آپس میں لڑتے رہو۔ پھر اس کے بعد ثقیفہ میں کوئی اور میٹنگ نہیں ہوئی ہے، یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے۔ یعنی اب اگر دوسرے خلیفے کے لیے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا نا، دوسرے خلیفے کے لیے حضرت ابوبکر کو ایسے ہی میٹنگ بلانی چاہیے تھی، نہیں ہوا۔ بلکہ جب کسی نے اس طرح کی بات کی کہ بھائی جیسے حضرت ابوبکر کے لیے ایک شورا ہوئی تھی اور ثقیفہ میں لوگ جمع ہوئے تھے، ایسے ہی اب چونکہ وہ بیمار ہو گئے، کافری ان کا وقت قریب ہے، کیوں نہ میٹنگ ہو، تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، اور یہ تمام سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کانت، یہ دیکھیے الفاظ، کانت بیعت ابی بکر کانت فلتتن، خبردار کوئی اس طرح کی میٹنگ کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ تو ایک ہنگامی صورتحال تھی جو ہو گئی، اللہ نے اس کے شر سے، دیکھیں نا، کہا کہ اس کے شر سے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب آپ ثقیفہ کو ایک نمونہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، حضرت عمر کہہ رہے وہ تو شر کی چیز تھی، وہ شر ہو گیا، ایک ہنگامی صورت تھی، اس کو چھوڑو، اگر کوئی ایسی میٹنگ کرنے کی بات کرے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ حضرت عمر کے سٹیٹمنٹ ہیں جو کہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ کوئی میٹنگ نہیں، حضرت ابوبکر نے سیدھے حضرت عمر کا نام لے کے نامزد کر دیا، لوگوں پہ تھوپ دیا کہ اب حضرت عمر ہی کی تم جو ہے وہ اتباع کرو کیونکہ وہی اب خلیفہ ہیں۔ ایسے بن گیا دوسرا خلیفہ۔ پھر تیسرے خلیفے کے لیے پھر وہاں میٹنگ نہیں ہوئی، کسی اور جگہ پر، اور وہ بھی 6 افراد پر مشتمل۔ حضرت عمر نے 6 افراد کو کیا نامزد کہ یہ بیٹھ کر کے انہی میں سے کسی کو بنائیں گے، لیکن یہ عجیب و غریب کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں جو یہ کنڈیشن مانے گا کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ
شیخین کی بھی سیرت پر عمل کرے گا. اور اس کنڈیشن کو جان بوجھ کے اس لیے رکھا گیا تھا کہ مولا علی تک خلافت نہ جائے، کیونکہ مولا علی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ مولا علی کے سامنے یہ جب سامنے شرط آئی تو مولا علی نے ٹھکرا دیا کہ نہیں، اگر قرآن و سنت کے مطابق شیخین نے عمل کیا تھا تو پھر الگ سے ان کی کنڈیشن لگانے کا کیا مطلب ہے. اور اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز انہوں نے ایجاد کی تھی تو علی ہرگز قرآن و سنت سے ہٹ کر جو ہوئی اس پر عمل نہیں کرے گا. تو کوئی وعدہ نہیں کرتا. جب مولا علی نے وعدہ نہیں کیا، حضرت عثمان نے ہاتھ بڑھا کے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، تو ان کی بیعت ہو گئی اور پھر مولا علی علیہ السلام کو محروم کر دیا گیا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اب ہم بنیادی سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ خود نامزد کرے اور اپنے بعد کے حالات کا خیال رکھیں اور اپنے بعد کے جانشین کو مقرر کر دیں، تو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی فکر نہیں تھی کہ میرے بعد کیا ہونا چاہیے؟ یہ خود بہت بڑا الزام اللہ کے نبی پر ہے. مولا علی کی خلافت کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. یہ سب سے بڑا الزام جو نبی مکرم پر جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بعد کا کوئی خیال نہیں کیا، کوئی دور اندیشی نہیں کی، اپنے بعد امت کو ایسے ہی رہا چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑا الزام ہے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز جو کہی جاتی ہے، بھائی نے پوچھا ہے مولا علی علیہ السلام کی خاموشی، یا جو آپ جیسے تعبیر کریں صبر سے متعلق ہم بات، لیکن دوسرے لوگ خاموشی کہتے ہیں. نہیں، خاموشی ہرگز نہیں تھی. مولا علی نے احتجاج کیا، باقاعدہ احتجاج کیا، صرف تلوار نہیں اٹھائی. تلوار اٹھاتے خون خرابہ ہوتا. دنیا والے کہتے کہ جیسے دوسرے لوگ حکومت کے لیے لڑتے، مولا علی بھی حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، حالانکہ حق ان کا ہی تھا. مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عجیب و غریب جملہ فرمایا نہج البلاغہ پر. یہ جب بھی کوئی سمجھے گا نا وہ بغیر روئے نہیں رہے گا. مولا علی نے فرمایا کہ صبر تو وفی الحلق شجا وفی العین قضا، کہ میں اس حالت میں صبر کر رہا تھا کہ میرے گلے میں ہڈی گویا پھنسی ہوئی ہے اور آنکھوں میں کانٹا ہے جو چبھ رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ میرا حق دو تو کہتے ہیں یہ لالچی ہو گیا ہے، اور اگر میں اپنے حق سے نظر انداز کرتا ہوں تو کہتے ہیں بزدل ہو گیا ہے. دونوں طرف سے مجھے اذیت پہنچانے والے اذیت پہنچا رہے ہیں. مولا علی کا حق تھا، مولا علی نے صبر کیا امت کی بھلائی کی خاطر، رسول اکرم کو دیے ہوئے وعدے کی خاطر. اللہ کے نبی نے بلا کر کے کہہ دیا تھا کہ علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، اگر یہ تمہاری طرف آئیں تو تم ان کی اس زمام حکومت کو سنبھالنا، اور اگر نہیں آتے ہیں تو ان کے پیچھے تم نہ جانا. تلوار کا زور پر حکومت قبضہ بھی کر لیتے تو لوگ کہتے کہ مولا علی بھی ڈکٹیٹر تھے کہ اپنی حکومت کو جو انہوں نے تلوار کے بلبوتے پر قائم کیا. اگر لوگ خود نہیں چاہتے ہیں تو مولا علی کو کیا پڑی ہے کہ حکومت کے پیچھے جائیں. یہ اس بات کو سمجھنے کے بجائے کہ جو 100 مرتبہ سمجھا بلکہ ہزاروں دفعہ سمجھا دیا جا چکا ہے، پھر بھی بدبختی ہے کہ خارجی مولوی آ کے کہتے ہیں کہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ وہ بزدل تھے نعوذ باللہ اور ڈر گئے تھے اور بیٹھ گئے تھے. نہیں ڈرا میرا مولا شیر خود. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام کیجئے سوال میں، اور پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کچھ سوالات کر سکتے ہیں. کچھ جوابات ابھی رہتے ہیں، اور اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب. مولانا صاحب، فاروقی صاحب نے کچھ اپنا تبصرہ کیا ہے. علوم کو جاننے والے کو علامہ کہتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے دیکھا ہو کہ سب ہی وہ اپنا لکھتے ہیں علامہ، اور جاننے والے کچھ بھی نہیں ہوتے، تو شاید تھوڑا وہ اس وجہ سے پریشان تھے. ایک بہن نے، بشرا بہن نے پوچھا لندن سے کہ جن کی وہ تقلید کر رہے ہیں، اپنی بیوی کا جو دوپٹہ بنا کر امامہ بناتے، شاید اس طرح سے وہ حلیہ بنانے والوں پہ کافی وہ بات کر رہے تھے کہ حلیہ لوگ بنا لیتے ہیں لیکن اندر سے واقعی کہ ان کی اصل جو چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور آج کل دہشت گردوں کا حلیہ بھی کچھ ایسے ہی بنتا چلا گیا. جی بالکل، یا برقع بھی پہن لیا. جی ہاں بالکل، وہ دوپٹہ تو دور کی بات رہ گئی. اچھا جی، بشرا بہن نے پوچھا کہ جن کی وہ تقلید میں ہیں تو ان سے پوچھے بغیر وہ خمس دیتی رہی ہیں پہلے، تو ایسا کرنا ان کا وہ جائز تھا یا وہ دوبارہ سے دینا پڑے گا؟ اگر ان کو معلوم نہیں تھا طریقہ کار کا تو بغیر اجازت کے انہوں نے صحیح خمس کے احکام کے مطابق خمس دیا ہو تو پھر دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جیسے ان کو پتہ چلا ہے، ان کو پراپر اجازت کے ساتھ ہی خرچ کرنا ہے. سہم امام کو تو بہرحال خود سے نہیں خرچ کرنا ہے،
وہ کسی اس ادارے کے حوالے کریں کہ جس کو اس کی اجازت ہے، جیسے اب ہدایت ٹی وی کو اجازت ہے. باقی سہم سعادات اگر آغا سیستانی کے مقلد ہیں تو پھر سہم سعادات کو اپنے جو محتاج سادات ہیں ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ناصر عباس چودھری صاحب نے اسپین سے، انہوں نے لائیو کالز کے والے یا دیگر جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے تو کالز بھی نہیں لی جاتی اور ون سائیڈڈ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اصل میں کیا بتاؤں کہ قرآنی حقائق میں سے ایک حقیقت تقیہ ہے اور ایک حقیقت قرآنی حقائق میں سے ایک حقیقت متعۃ النکاح ہے. ٹھیک. ان دونوں کو سمجھتے ہیں کہ شیعوں کی کمزوری ہے. عجیب بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ قرآنی حقائق کو سمجھیں اور دین کا مذاق نہ اڑائیں، قرآن کی حقیقت کا مذاق نہ اڑائیں، وہ سیدھے سیدھے سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا کوئی کام ہے تو شیعوں کا کوئی عمل ہم مذاق بنائیں اس کا اور ان کی جو ہے نا جتنی ہو سکے اس کی وہ تضحیق کریں، جبکہ قرآن مجید کی واضح آیت موجود ہے اور تقیہ کے سلسلے میں بھی واضح آیتیں موجود ہیں اور متعۃ النکاح کے سلسلے میں. متع ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا شرعی حکم ہے کہ جو ہر زمانے میں رائج رہا ہے، لیکن اس کے جو شرائط ہیں اس کی طرف نہیں جاتے. جو مذہب اہل بیت ہیں کم از کم یہ کریں خوف خدا کرتے ہوئے، اور اگر آپ کو تنقید ہی کرنا ہے تو انصاف سے کام لیتے ہوئے اٹھا لیں کسی بھی مرجع کی توضیح مسائل. ایک پورا باب ہے متع کے جو شرائط ہیں، کب کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے، کس طرح کا وہ عقد نکاح ہے ٹیمپرری، اس کو پڑھ دیں، لوگوں کے سامنے اپنے پڑھ دیں، تو پھر وہ ان کے پاس کچھ مواد نہیں رہ جائے گا کہ آپ حملہ کریں. کوئی بات کریں. اچھا، گلگت سے ہمارے بھائی نے یہ متع کا ذکر ہوا ہے تو اس کے متبادل کون سا نکاح آج کل اہل سنت کے یہاں ابھی بہت بڑی تحقیق جاری ہے، خاص کر عرب کی دنیا میں. بہرحال یہ تو چونکہ قرآنی حکم ہے اور جو بھی اللہ کی جانب سے قرآن میں حکم خدا بن کر آیا ہے. میں ایک حقیقی بات بتانے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیں ناظرین، شاید میں 1 منٹ ضرور لوں گا اس میں، جلدی میں ادا کروں. دین کے سارے احکام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں. بالکل صحیح. فطرت انسانی کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں ہے اسلام میں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین مکمل ہے؟ ہر کوئی کہے گا بالکل ہے. دین نے انسان کی ضرورت کے تمام امور کو واضح کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل واضح کیا ہے. تو میں ایک آپ کو سیناریو کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ ایک انسان ہے، مجبوریاں گھیر کے اسے پرماننٹ شادی کرنے نہیں دیتی ہیں. ٹھیک. کوئی مجبوری، 100 قسم کی مجبوریاں، شادی نہیں کر سکتا ہے وہ. دوسری طرف سے اس نے عہد کیا ہے کہ میں اپنی فطرت کے خلاف نہیں جاؤں گا، زنا بھی نہیں کروں گا، گناہ بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تیسری طرف سے یہ کہ اللہ نے اس کے اندر غریزہ شہوی بھی رکھا ہے، سیکشوالٹی کے بھی اس کے اندر حرارت رکھی ہے، وہ بھی بند نہیں کر سکتا. کسی بھی حکم شرعی میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سیکس کو ماریں، کوئی گولی کھائیں، کوئی انجیکشن لیں کہ آپ ختم ہو جائیں. اس اعتبار اس کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو آپ کے لیے کون سا ایسا راستہ ہے کہ جو فطری ہو اور گناہ سے بچانے والا ہو اور آپ کو اللہ کے دین پر قائم رکھے؟ آپ کا اس کے ساتھ اس مشکل کے ساتھ کون ساتھ دے گا؟ یہی طلاق کا وہ جو متع کا مسئلہ ہے وہ ساتھ دے گا. یہی وجہ ہے کہ اب عرب کی دنیا میں جامعہ ازہر کے اندر بحث ہوئی، مدینے میں بحث ہوئی، اور سب نے ابھی ایک نئی چیز ایجاد کی ہے. چونکہ متع قرآن کا لفظ ہے اور شیعوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی آج کے بعد سے متع کو مانتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے اچھا تو پھر آپ بھی شیعہ ہونے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ شیعت کی طرف جا رہے ہیں. کہیں کوئی شیعہ ان کو نہ کہہ دے، اس لیے ڈر کے انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کے اس کا نام چینج کیا. بات وہی ہے. کیا ہے؟ عقد المسیار. عقد المسیار اس کا نام ہے. اس کا انگلش میں ترجمہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کیا ہے؟ فلیکسیبل میرج. ٹھیک ہے. فلیکسیبل میرج یعنی آسان عقد. مسیار آسان عقد. آسان عقد یہ ہے
کہ آپ جب مسافر ہوں، آپ کو ضرورت پڑ جائے، آپ پرماننٹ میرج بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے دوسرے بہت سارے مشکلات ہیں، تو آپ کیا کریں، کسی کے ساتھ عقد نکاح کریں اس کنڈیشن کے ساتھ کہ میں کوئی پرماننٹ تمہارے ساتھ رہنے والا نہیں ہوں، میں 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینہ جتنا بھی ٹائم آپس میں دونوں طے کریں گے، اس پہ پھر حق مہر اتنا ہوگا اس کو دیں. یہ کہتے ہیں عقد مسیار ہے. عقد متاع میں اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، فرق نام کا ہے، اور نام کا فرق بھی اسی لیے رکھا ہے ضد میں کہ شیعوں کے یہاں یہ چونکہ یہ نام استعمال ہو چکا ہے، ہم کوئی اور نام نکالیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں اس نام سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ شیعوں کے یہاں رائج ہے، وہ نام جو شیعوں کے رائج ہے اس کی حقیقت قرآن ہے، قرآن میں وہ الفاظ موجود ہیں، تمتع کے الفاظ، متع کے الفاظ قرآنی ہیں، آپ کے عقد مسیار کے آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. فرق یہ ہے کہ شریعت جو قرآنی ہے وہ شیعوں کے ساتھ ہے، اور جو بناوٹی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور اپنے کام کو جائز قرار دے. بہرحال اس کام کو تو بہرحال چونکہ فطری تقاضا ہے نا بھائی، آپ کیا کر سکتے ہیں، نکالنا تو وہ اس راستے سے جانا چاہ رہے ہیں جو قرآنی بھی نہیں ہے. چلیں کوئی کالر تھے ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلے آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، معذرت کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. ایک جی کالر پہلے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں اعجاز چودھری سے دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں. جی چودھری صاحب. مولانا صاحب نے جو فرمایا بالکل حق فرمایا ہے. میں نے ان کو چیلنج کیا تھا، وہ 5-6 بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسے ایسی باتیں شیعوں کے اوپر لگا رہے ہیں کہ میں آپ کو چیلنج کرتا، ہمارے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کر لیں. کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں ہوتا. پھر اس نے بس شروع کر دیا، میرا تقریر ہی نہ سن رہا، میری الفاظ کو سن ہی نہیں رہا، آگے سے شیعہ یہ نہیں کرتے، شیعہ یہ نہیں کرتے، شیعہ یہ نہیں کرتے. اور میں نے کہا تو جو بھی کرتے ہیں اگر جھوٹے ہیں تو ڈرتا ہے تو کیوں نہیں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ 5-6 بیٹھے ہو، آ جاؤ سامنے، ہمارے سامنے آ جاؤ. پر پھر انہوں نے رکھا ہوا تھا پنجتن پاک کے اوپر پروگرام. تو مولانا صاحب ان کی یعنی یہ حق پر ہے، ساتھ ایک بیان کرتا تھا، دوسرا کہتا نہیں خالی علی حق پر نہیں ہے، ان کے تیسروں کو بھی لیتے نہیں، وہ بھی حق پر ہیں. پھر جس طرح یہ کہ روز محشر علی دن مولا کائنات حضرت علی کا پروانہ ہاتھ میں نہ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ اس نے ایک نے بیان کیا، دوسرے نے کہا نہیں وہ یہ ہے کہ ابو بکر کی جس کے میں حضرت علی نے فرمایا ابو بکر کی جس میں حب نہیں ہوگی وہ بھی نہیں، وہ بھی حب ساتھ ہوگی تب پروانہ کام کرے گا. پھر دوسرے نے ایک نے کہا کہ جو ہے نا نور اول. چلے بھائی انہوں نے ٹھیک ہے. چودھری صاحب، افضل صاحب، اعجاز صاحب، سوری آپ ظاہر ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں، اور میں خود حیران ہوتا ہوں، میں بھی سنی تھا کہ یہ کس سنیوں کو وہ دکان چلانے کے لیے جو بھی کہہ رہے ہیں کرنے دیں. میں بات صرف اتنی عرض کر چکا ہوں، اور دوبارہ ہم کیا دہرائیں بار بار، ہماری طرف سے ان کی خدمت میں مؤدبانہ اور عالمانہ اور اسلامی اخلاق کے پیش نظر گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی شیعوں کو کمزور، جھوٹا، غلط سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ ایک جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دیں. لیکن مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ بٹھا کر کے کسی کو رسوا کریں، اس کو جھوٹا ثابت کر دیں، اور اگر وہ پلٹ کے آپ کو ثابت کر دے تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لہٰذا ہم تو کہتے ہیں، کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، یا ہمیں بلا لیں محبت سے، ہم لڑنے کے لیے نہیں ہیں. لڑنا بیوقوفی ہے، جہالت والی بات ہے. جھگڑا کرنا ایک علم کی تھوڑی سی گرمی رکھنے والے کے لیے بالکل ویسے ہی ہے جیسے خودکشی کرنا ہو. کیوں بھائی انسان جھگڑا کرے، کیوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرے، فضول بدتمیزی پر اتر آئے. آرام سے پیار کرے، محبت سے بات کریں. آپ کو مسلمان ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمیں تسلیم نہیں بھی کرتے وہ بھی سمجھا دیجئے ہمیں. کیوں نہیں کرتے؟ ہاں سمجھا دیجئے، دلیل سے واضح کر دیجئے. وقت پڑے تو کر بھی لیتے ہیں. ہاں نہیں وہ تو چلیں، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، وہ جو دو رنگی جو ڈبل سٹینڈرڈ کے
مولوی ہیں دو رخی. چلے حیرت ہوتی ہے کہ جیسے آج نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام میں سمجھتا ہوں سارے سنی بھی ہاں یہ پکی ہے اور سارا اس کا احترام بھی کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں اپنے لوگوں کو کدھر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی پرویز پیٹر سے. عابدی صاحب خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ عابدی صاحب اور عدیل صاحب نے جو پچھلے دنوں میں خاندان نبوت پہ پروگرام کیے تھے، سورہ احزاب کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو عابدی صاحب بھی اس پہ فرما رہے تھے اور علامہ عدیل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ عنکم جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، اگر یہاں پہ ازواج کا ذکر ہوتا تو عنکم کا ذکر آتا. صاحب آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم سیوں کے چکر میں پڑھے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو یہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جو ہے یہ مذکر کے صیغے ہیں، تو اس کا کیا معنی یہ بنے گا کہ جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور بیویاں ہیں، کیا وہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم سے بالکل فارغ ہیں؟ نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیا صرف ہم مردوں کے لیے ہے؟ اور دوسرا میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ یہ اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ ثقیفہ جو تھا وہ مسجد نبوی سے کتنے کلومیٹر یا کتنے فاصلے پہ تھا رفلی، اور اگر آپ کی میجر صاحب کے ساتھ بات ہو ٹیلی فون پہ تو ان کی خدمت میں میرا مہربانہ سلام عرض کر رہے ہیں. ضرور جی ضرور. بہت شکریہ پرویز صاحب پیٹر برو سے آپ شامل تھے. اور ان کے بعد بھی کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی میں افتخار بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. افتخار صاحب جی بریڈ فورڈ سے. جی جی بھائی. جی سوال پوچھیے بھائی. جی مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ معاویہ کے بارے میں سوال تھا میرا. جی کہ ابھی جو کچھ کرتوت اس نے کیے ہیں وہ تو تاریخ میں جناب موجود ہیں، جیسے مولا کائنات پر اور اہل بیت پر جناب اس نے نعوذ باللہ لعن طعن کی ہے. تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، کاتب وحی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کیا اس بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہو جاتی ہے نماز؟ ٹھیک ہے. جو معاویہ کو جنتی مانتا ہو. ٹھیک ہے بھائی افتخار صاحب بہت شکریہ. بریڈ فورڈ سے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ فاروق صاحب میں ڈاکٹر مشتاق میمن بول رہا ہوں شکارپور سندھ سے. جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی دعائیں آپ کی. مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے یا عالی مدد عرض ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں جو لوگ شامل ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اور اس میں حضرت بلال حبشی کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بشارت نہیں تھی؟ سلمان فارسی کو جنت کی بشارت نہیں تھی؟ تو اس کو ذرا واضح کریں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو اذان کے لیے کن لوگوں نے روکا تھا، اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اور اس پہ بھی روشنی ڈال کے ان کو کون لوگ تھے وہ، کیونکہ تاریخ میں یہی صرف بتاتے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا عام دوسرے ہمارے بھائی کے جی وہ حضرت بلال حبشی کو روکا گیا اور پھر اللہ نے ان کی عزت افزائی کی اور صبح نہیں ہوئی یہ ہوا، مگر ان کے نام نہیں لیتے. وجہ کیا پیچھے کون تھے اصحاب تھے جنہوں نے روکا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مہربانی آپ کی بڑی بہت شکریہ. آپ کی بھی مہربانی. شکارپور سے آپ پروگرام دیکھ رہے تھے سوال کیا ہے اور کیونکہ ٹائم ختم ہونے کو ہے سوالات آ رہے ہیں جو کالر ہولڈ پہ ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو سلام اور مولانا عابدی صاحب کو بھی سلام. میں مسز سید شاہ جرمن سے بات کر رہی ہوں. جی بہن. میرے دو سوال ہیں چھوٹے. جی ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ بتائیے پوچھیے. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی دنیا میں موجود ہیں اور وہ ہمارے آخری امام ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ ان کی بھی مطلب شادی شدہ لائف ہے دنیا میں، یا وہ مطلب ان کی بھی کوئی نسلیں ہوں گی یا نہیں دنیا میں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری نیبر جو ہے وہ عبدی ہے،
اس کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن مولا علی کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جیسے کافی گرم ہو جاتی ہے، خلاف ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوسروں کو بھی بالکل وہ مانتی ہے، دوسروں کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں مولا علی غلط میں تھے، راہ میں تھے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ کس طرف سے ہیں، مطلب یہ بھی کیا ہمارے ماموں کی نسلوں میں سے ہیں یا نہیں؟ بس میری یہ 2 سوال تھے. اوکے، خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ مسز سید شاہ صاحبہ جرمنی سے. اور کچھ دیر کے لیے ناظرین جو مزید سوال آپ کے نہیں لے پائیں گے، اگر ٹائم بچا تو ہم کوشش کریں گے ای میلز یا آپ کی کالز لے پائیں. تو کچھ جو جوابات ہیں، عباس صاحب نے گلگت سے مولانا صاحب پوچھا تھا نماز وتر کے بعد کی دعا جو ہے انہیں نہیں آتی، تو وہ اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. جو بھی دعا قنوت ہے نماز میں، آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنی زبان میں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور جو ترجمہ ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ترجمہ ہی کریں، جو بھی آپ کو اپنی دعا اور اپنی حاجت طلب کرنی اسی کو آپ طلب کریں اپنی زبان میں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. گلگت سے ہی ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی وہ سوال پوچھے تیرا خلیفہ کون ہے تو کیا جواب دے؟ آپ کو اس سے اتحاد کا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے. اتحاد بین المسلمین بہت اہم چیز ہے، اس کا بہت ہی اچھا اگر عمل ہو تو بہت اچھا اس کا اثر بھی ہے. لیکن اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عقائد کو یا چھپائیں یا پھر بدل دیں. نہیں، آپ اپنے عقائد کو برملا اظہار بھی فرمائیں. در عین حال آپ مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں. یقیناً ہم دل سے بھائی مانتے ہیں، تمام مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں ان سب کو ہم بھائی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں. آپ مسلمان مانیں اور مشترک دشمن کے خلاف اکٹھا ہوں اور اتحاد کریں. اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عقیدے کو آپ چھپانے لگ جائیں یا آپ کہیں کہ آپ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، برملا کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اگر خلیفہ کسی اور کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 10 پہ گریبان ہو جائیں. 1000 اختلافات ہمارے سگے بھائیوں کے اندر بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لڑتے ہی رہیں. اختلاف عقیدتی کو آپ جھگڑے کا سبب نہ بنائیں. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ مشترک دشمن کے مقابل میں آپ اپنے دوسرے بھائی کے دوسرے مسلک کے بھائی کو اپنا بھائی سمجھ کر آگے لے جائیں، دشمن کے خلاف کھڑے ہوں. در عین حال آپ اپنے عقائد کے برابر پاسداری کریں، اس میں کسی کو بھی ذرا برابر شک نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ. محمد حسین افضل صاحب نے ای میل کیا تھا کہ سلک کی ٹائی جو ہے اس پہ پہننا جائز ہے؟ خود ٹائی پہننا جو ہے ایک اگرچہ شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایک فضول کام ہے جس کا کوئی بھی شریعت میں ثواب یا اس کی بہتری یا اس کی ترجیح جو ہے موجود ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک فضول بیکار کی چیز ہے جو اس کو انہوں نے سٹائل کے طور پر بنایا. اور اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہ جو صلیب کی نشانی ہے وہ اس کو ٹائی کے ذریعے سے انہوں نے پہلے بنایا کہ ہم اس صلیب کو یاد رکھنے کے لیے اس کی یادگار کے طور پر اس کو پہنیں گے. بعد میں ابھی لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. پہننے میں شرعاً حرام نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن خود ٹائی کا استعمال کوئی اسلامی رواج کے اور اسلامی رسم و طریقے کے مطابق نہیں ہے. جہاں تک سلک کی بات ہے، سلک کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل سے آپ پہنیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پرویز صاحب نے پیٹر برو سے جو ایک آپ نے پروگرام کیا تھا آیت 30 سے متعلق کچھ سیغوں سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے مذکر. جی ہاں، اگر پرویز بھائی کی خدمت میں یہ عرض کروں، اگر ہماری ساری دلیل سیغوں پر منحصر ہوتی، ضمیروں پر منحصر ہوتی، تو آپ اسے کاٹنے کے لیے کچھ اور بھی لے کر آتے. بات صرف وہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک دلیل ہے. جہاں حضور نے اس کا مصداق بتا دیا، جہاں کسی بھی زوج رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں، جہاں اہل بیت کی ایک ایک فرد نے واضح کر دیا کہ ہم ہی اہل بیت ہیں، جہاں حضور نے بتا دیا، اب ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں کہ قرآن کی آیتوں کی اپنی طرف سے تفسیر کریں، اپنی طرف سے معنی کریں. جس آیت کریمہ میں اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
نازل فرمائی اور اس کو محفوظ رکھا، اسی میں ان کا جواب بھی موجود ہے. ان کا جواب صیغے کے سلسلے میں، ضمیر کے سلسلے میں، مذکر مؤنث کا جو ہے، اگر آپ صیغوں کے چکر میں پڑھیں گے جو سوال ان کا ہے یہ، تو پھر اطیعوا اللہ یا پھر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس میں جو صیغے ہیں وہ تو مردوں کے، تو کیا خواتین کے لیے نماز واجب نہیں ہے؟ خواتین کے لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ سوال ان کا یہ ہے. جواب ان کی خدمت میں یہ ہے کہ کچھ حکم اللہ کی جانب سے عمومی ہوتے ہیں، جنرلائز کیا جاتا ہے، اور جنرل حکم جب ہوتا ہے تو وہ غلبہ بہرحال مذکر صیغوں کو ہی حاصل ہے. تو صیغے مذکر کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں مرد اور زن دونوں آ جاتے ہیں، کیونکہ جو حکم ہے وہ عمومی ہے. نماز کا حکم عمومی ہے، زکوٰۃ کا حکم عمومی ہے. جنرل حکم جب ہوتا ہے تو اس میں خواتین اور مرد دونوں آ جاتے ہیں. لیکن جہاں کہیں کوئی خاص حکم بیان کیا جا رہا ہو تو باقاعدہ مردوں کو عورتوں کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. اب ذرا غور سے دیکھیں، چونکہ جو آیے کریمہ کی بات ہم نے کی ہے وہ ایک خاص حکم کے تحت ہے، اس خاص آیت کے اندر اللہ نے مؤنث و مذکر کا بھرپور لحاظ رکھا ہے. وہی جو اقیم الصلاۃ سب کے لیے ہے نا، ازواج النبی کے لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے اللہ کی نبی کی بیویوں تم نمازوں کو قائم کرو. اب یہ جو خاص حکم ہے تو پھر خواتین کے لیے جو صیغہ ہونا چاہیے مؤنث کا وہی استعمال ہوا ہے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے اسی آیت کریمہ میں. میں پھر سے آیت کو پڑھتا ہوں پھر تاکہ یہ جو ان کا جو شبہ ہے نا یہ بھی دور ہو جائے. بات صرف اتنی سی ہے کہ حق کی بات اگر سامنے آ جائے تو انسان کو مان لینا چاہیے. لج بازی میں، ضد میں، ہٹ دھرمی میں مبتلا ہوں گے، نقصان خود اپنا ہی ہوگا، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا. اب آیت کریمہ کی طرف آئیں. وَقَرْنَ مؤنث کا صیغہ، حکم ہے بیٹھی رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، بیوت اپنے حجروں میں، بیت کی جمع ہے بیوت، فی بیوتکن، کنہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. آپ ازواج نبی بیٹھی رہیں اپنے گھروں میں. دو حکم ہو گئے مؤنث کے صیغے کے ساتھ. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سنگھار جو جاہلیت اولا، اس سے پہلے کہ جو جاہلیت کے زمانے میں ظاہر کرتی تھی ویسے ظاہر نہ کرو. یہ بھی خاص حکم کس کے لیے ہے؟ ازواج کے لیے، ازواج نبی کے لیے. تبرجنا صیغہ مؤنث کا ہے. وَأَقِيمْنَ الصَّلَاةَ صیغہ مؤنث کا. یہ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ میں مرد اور عورت سب شامل ہے نا، تو پھر یہ جو کیا عورتوں کے لیے الگ مردوں کے لیے الگ ہے، وہ صیغہ یہاں الگ آ کر کے مخصوص ہو گیا ہے، مخصوص خواتین کے لیے اور ازواج نبی کے لیے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے اللہ کے نبی کی بیویوں نمازوں کو قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ بھی دیا کرو. اب یہ زکوٰۃ دیا کرو کس سے خطاب ہے؟ عام جنرل خطاب نہیں ہے. جنرل خطاب میں مذکر کا صیغہ استعمال ہوا تھا، مؤنث مذکر دونوں اس میں آ گئے تھے. یہ خاص صیغہ ہے کس کے لیے؟ ازواج کے لیے. اسی لیے اس میں مؤنث کا اللہ نے خیال رکھا چونکہ خاص ہے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کریں، یہ بھی مؤنث کا. پھر مؤنث کا صیغہ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ازواج نبی کے لیے. صیغہ کیا ہے؟ مؤنث کا ہے. یہاں تک مؤنث کا صیغہ ہوا. اگر انما یرید اللہ سے لے کے تطہیرہ تک یہ آئے تطہیر، ازواج بھی اس میں شامل ہوتی تو اب ان کو اسی طرح سے جیسے بیوت کہا، یہاں بھی اللہ کہتا اہل البیوت. اگر وہاں کنہ کہا تو کہتا ان کنہ یا انکم کیوں کہا. یہ فرق بتانا چاہتے ہیں کہ ازواج الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں اہل بیت کا جب آ گیا لفظ تو رجس سے اللہ نے پاک کیا آپ کو. یا انکم ہے، انکنہ نہیں ہے. یطہرکم ہے، یطہرکنہ نہیں ہے. اب اس کے اس آیہ کریمہ کے فوراً بعد پھر جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ازواج نبی کے لیے مؤنث کے صیغوں سے استعمال کیے. اب اس کے بعد ذرا دیکھیں وَذْكُرْنَا، یہ پھر مؤنث کا صیغہ ہے. تو اے بیویوں اللہ کی آیتوں کی جو پڑھی جاتی ہیں اس کا تم ذکر کرو. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى،
جو پڑھی جاتی ہیں فی بیوت کنہ، پھر بیوت کنہ، تمہاری اپنے حجروں میں جو پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمہ، اور حکمت سے، تو ان کی تم یاد کو تازہ رکھو، ذکر کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لطیف خبیر ہے. اب ذرا یہاں پر میرے بھائی کو یہ غور کرنا ہے کہ وہ جو آپ نے ضمیر کے لیے جو جنرلائز مذکر کے صیغے آئے ہیں اس سے آپ نے پوچھا ہے، جواب ہم نے دیا ہے کہ عام حکم ہوتا ہے تو مؤنث مذکر دونوں کو ملا کے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب بات خاص ہوتی ہے تو مذکر کو الگ مؤنث کو الگ کیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں اللہ نے ازواج کے حکم کو مؤنث کے ساتھ، اہل بیت کے حکم کو مذکر کے ساتھ واضح بیان کر دیا. سبحان اللہ. اچھا، انہی کا دوسرا سوال تھا، ثقیفہ کتنے فاصلے پر تھا؟ دیکھیے ثقیفہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ مدینے کے بعد جو بعض لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، خود مدینے کے اندر ثقیفہ جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ بنی سعدہ جو قبیلہ خزرج کا ایک خاندان ہے وہاں پر وہ قبیلہ رہتا تھا، اور اس قبیلے نے ایک جھوپڑ پٹی بنائی ہوئی تھی، ایک ایسی جھوپڑی نما چیز بنائی ہوئی تھی کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر کے آ کے خفیہ میٹنگ کیا کرتے تھے. اور وہ جگہ بھی کوئی اچھی جگہ نہیں مانی جاتی تھی، کیونکہ اکثر لوگ جب سازش کرتے ہیں اور کوئی غلط کسی کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ایسی چھپی ہوئی جگہ پر جاتے ہیں. تو یہ جو خفیہ جگہ تھی ثقیفہ، جس میں ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ استعمال میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد نہ حضرت عمر کے لیے وہ جگہ استعمال ہوئی، نہ حضرت عثمان کے لیے وہ جگہ استعمال ہوئی، نہ مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے لیے وہ جگہ استعمال ہوئی. تو اب وہ ایگزیکٹلی فاصلہ جو ہے وہ مختلف راوی مختلف انداز بتاتے ہیں، لیکن مسجد نبوی اور قبیلہ بنی سعدہ خزرجی جو ہے نا اس کے درمیان یہ ایک جگہ تھی. فاصلے کو ایگزیکٹلی کوئی ناپا نہیں جا سکتا، لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ جا کر کے ثقیفہ کی جگہ کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جگہ آپ کو کہاں ملے گی؟ مسجد نبوی میں آپ جب جائیں گے تو مسجد نبوی کے غرب کی سمت میں، یعنی ویسٹ کی طرف، ٹھیک ہے، ویسٹ کی طرف جائیں گے، وہ جو سور غربی کہلاتا ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے مختصر سا، جو مسجد نبوی کے ویسٹ کی جانب آپ جائیں گے تو سور غربی کہلاتا ہے. وہ سور غربی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ ثقیفہ کی وہ جھوپڑی تھی اور جہاں پر یہ پہلا بہرحال کارنامہ انجام دیا گیا. بہت شکریہ. اچھا، افتخار صاحب کا اور ڈاکٹر مشتاق میمن صاحب کا شکارپور سے ایک ہی جیسا سوال ہے، عشرہ مبشرہ اور معاویہ سے متعلق کہ یہ جو افراد ہیں جنت کی ان کو بشارت دی گئی. معاویہ تو خیر عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پہلے واضح ہونا چاہیے کہ عشرہ مبشرہ میں معاویہ نہیں ہے. لیکن یہ جو 10 صحابی ہیں یہ حدیث جعلی ہے، موضوع ہے، جس کو اہل سنت کے بھی علماء رجال نے موضوعات میں گنایا ہے. موضوعات کا مطلب ہے جعلی حدیثوں میں اس کو بھی گنایا ہے، فیبریکیٹڈ ہے. اب ہم اس کی سند کو لا کر کسی وقت وہ کریں گے، کئی دفعہ ہم نے ارادہ بھی کیا، لیکن ہم نے کہا کیوں ہم بلا وجہ چھیڑیں. یہ خود جو حدیث ہے جعلی ہونے کے لیے دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، پھر ایک طرف سے کہتے ہیں کہ حضور نے 10 کو بشارت دی تھی، تو 10 کو دی تھی تو باقی کہاں جائیں گے؟ سلمان کہاں جائیں گے؟ مقداد کہاں جائیں گے؟ حضرت بلال کہاں جائیں گے؟ دیگر لوگ کہاں جائیں گے؟ چلو مولا علی کو اس 10 میں شامل کر لیا تاکہ اس میں وزن پیدا ہو جائے، تھوڑا بہت تھوڑی سی ویٹ اس کے اندر آ جائے، ورنہ تو آپ دیگر صحابہ کرام کو جن کے لیے حدیث ہے. اور کانٹریڈکشن، حضور نعوذ باللہ ہمارا نبی وہ نہیں کہ جو ایک وقت میں 2 باتیں کرے اور متضاد باتیں کرے. ہمارا نبی ایسا نہیں، نعوذ باللہ. ہم جیسے گنہگار کوشش کرتے ہیں کہ متضاد باتیں نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کل ہے، حکیم و دانا ہے، تدبیر میں ان سے بڑا مدبر نہیں ہے، فصاحت و بلاغت میں ان سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ خطیب نہیں ہے. وہ کبھی 2 باتیں نہیں کرتا ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ جنت جس کے اشتیاق میں ہے وہ 4 ہیں،
اس میں مقداد کا نام ہے، سلمان کا نام ہے، ابو ذر کا نام ہے، مولا علی کا نام ہے، کسی اور کا یہ جو عشرہ مبشرہ میں اس کا کسی کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی چلیے آگے بڑھیں. اچھا ایک سوال تھا ڈاکٹر صاحب کہی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان سے منع کیا گیا، یہ تو ملتا ہے کہ منع کیا گیا، لیکن کن لوگوں نے منع کیا یہ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ کن لوگوں نے منع کیا وہ تاریخ کے مشہور ترین نام ہیں. اب ہم نام کو یہاں بیان کر کے نہیں چاہتے کہ ہمارے جو بھی یہ ٹائم ہے وہ اس کو تلخ کرے. حقیقت یہ کہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ جن کے اندر تعصب عربی اجمی کا گیا نہیں تھا، کالے گورے کا تعصب مٹا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ اعتراض کرنے کے لیے حضور کے زمانے میں بھی آئے. حضور کے بعد تو خود اپنے ہاتھ میں حکومت آئی تھی، جس کو چاہے رکھتے، جس کو چاہے کک آؤٹ کر دیتے. کک آؤٹ کیا. ایک وجہ یہ ہے، اور یہ بھی اہل سنت کی کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں، کوئی چاہے تو میں اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں. ایک وجہ یہ کہ جب حضرت ابوبکر کی خلافت کی بیعت ان سے لی جانے لگی تو ان کا میں بیعت نہیں کروں گا، کہ تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ تمہیں حضرت ابوبکر نے پیسے دے کر چھڑایا تھا، غلام تھے نا، چھڑایا تھا. کہ میں اس طرح کی غلامی 100 بار قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مولا علی کی غدیر کے دن جو میں نے بیعت کی اس بیعت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. نتیجے میں ان کو شہر بدر کر دیا گیا اور چلے گئے، شام کی جانب چلے گئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ شدت غم سے حضور کی رحلت کے بعد وہ مدینہ ہی چھوڑ کے گئے. میں تو کہتا ہوں اگر اس عشق زیادہ ہے تو جس کے ساتھ عشق ہے اس کی قبر سے بھی عشق ہو جاتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں قبر کو. وہ جوار نبی کو چھوڑ کے جانے والا عاشق نہیں ہوتا ہے. اگر گیا ہے تو اس کو بھگایا گیا، تکلیف دی گئی، اسے پریشان کیا گیا اور چلا گیا ہے. اور اس طرح بہرحال تاریخ میں مظالم کا ایک طویل سلسلہ ہے. ہر اس شخص نے کہ جس کو نبی مکرم کی آل سے پیار نہیں تھا، اس نے ہر اس صحابی پہ ظلم کیا کہ جو نبی مکرم کی آل کے ساتھ وفاداری میں رہے ہیں. جزاک اللہ. اچھا مسز سید شاہ جرمنی سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ہیں، موجود ہیں، تو کیا وہ شادی شدہ ہیں، ان کی نسلیں آگے چل رہی ہیں؟ اس کا جواب ہم انتظار فرج پروگرام میں کئی دفعہ دے چکے ہیں. ہم نے بتایا ہے کہ سنت اگر اللہ کے نبی کی یہ رہی ہے کہ شادی کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے سنت کو ان کا جانشین نظر انداز نہیں کرتا ہے. سنت شادی کرنا ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ اولاد کتنی ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، یہ وہ تمام رموز ہیں کہ جن کو کوئی صحیح معنوں میں نہ واضح طور پر یقینی طور پر بتا سکتا ہے، نہ اس پر ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا ان کے ایک رشتہ دار کا بتایا ہے، غالباً میں صحیح سمجھ نہیں پایا. مولا علی علیہ السلام سے متعلق وہ بات سن کے تھوڑا غصہ بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی رتبے کا یا اسی فضائل کے برابر جانتے ہیں جیسے مولا علی علیہ السلام. بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے یہ کوئی فرقہ ایسا بھی ہے جو مولا علی سے چڑھتا ہے، جلتا ہے، خارجی ناصبی. اور وہ جو ڈھکے چھپے خارجی ناصبی ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم بھی مولا علی کو مانتے ہیں، لیکن ان کی ایک فضیلت کو بھی دل سے نہ بیان کرتے ہیں، نہ اس فضیلت کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی ٹائم ہے تو میں چاہوں گا اگر ایک دو کالز اور لے لیں، اور اسی دوران اگر ای میلز میں بھی مولانا صاحب آپ کو آئی ہیں تو اس میں بھی ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین پوری کوشش ہے جو بھی سوال لیں اس کا صحیح طور پہ جواب دے پائیں، لیکن پھر بھی اگر آپ مزید تشنیگی پائیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں اس پروگرام میں، ای میل کر سکتے ہیں. تو لیجیے کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سر یہ بات کرنی تھی علامہ صاحب. جی جی بسم اللہ، آپ لائیو ہیں، اپنا نام بتا دیں. محمد قاسم سر میرا نام ہے. میں علیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی بہت شکریہ قاسم صاحب. سر محمد قاسم بول رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے، پاکستان سے. جی جی بھائی آپ لائیو ہیں، سوال پوچھیے، میں نے آپ کا نام لکھ لیا. سر پہلے بھی سوال کیا آپ سے کہ میں بینک میں جاب کرتا ہوں، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ میں. ٹھیک ہے، وہ تو چلے ٹھیک ہے، آپ کو دوبارہ جواب دیتے ہیں بھائی. اور کچھ پوچھیں گے؟ چلیں اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں کوئی بات نہیں، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. اچھا مولانا صاحب انہوں نے کاظم صاحب نے دوبارہ پوچھا ہے کہ وہ بینک، ظاہر ہے بینکی نظام سودی نظام، تو وہاں پہ ملازمت کیسا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے بینک میں خود کام کرنا بذات خود حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. انسان جب تک کہ اس
کام میں گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اس وقت تک کوئی بھی حرج نہیں ہے بینک کے کام. ٹھیک ہے, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کون کہاں سے؟ It's okay if you speak English? Yeah, you can. Okay, just calling from London. I've got a couple of questions. One is regarding, if you could just, Maulana could explain just about the prohibition of chess. Why is chess haram? What is the hikmat behind it? And, okay, which is playing chess. Acha, chess. Basically, could you give a brief explanation about the Shia sects, especially the Ismailis, and about the later Imams, Imam Qazi, Imam Rida, Imam Taqiyya Jawahism. A lot of people, they put shak or doubt on their imamat after Imam Sadiq. So could you please clarify this just a little bit, if you don't mind? ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ بھائی. کوئی اگلی کالر ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, میں پھر سے مسز سید شاہ جرمن سے بات کر رہی ہوں. یہ آپ نے جو دوسرا سوال کیا, وہ سوال اصل میں یہ تھا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میری جو نیبر ہے نا, پڑوسی, وہ ابدی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم اہل بیت سے, ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں, لیکن وہ کافی مولا علی کے نام سے چڑ جاتی ہے. سسٹر وہ بتائیے گا تھوڑا سا, وہ کیا اپنے آپ کو کیا کہتی ہیں؟ اصل سے ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے ہم اہل بیت سے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں, کیا وہ اہل بیت سے ہے یا کسی یہ صرف ان کا ماننا ہے کہ ہم اہل بیت سے ہیں؟ سسٹر میں ایک وضاحت کر دیں تھوڑا, وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, ابدی یا عابدی؟ عابدی, جیسے مولانا عابدی نام کا نام لکھا ہوا, ایسے ہی نام ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ. جی جرمنی سے ہماری بہن تھی دوبارہ, تو ہماری بہن کا اگر آپ جواب دینا چاہیں. جی, اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شجرہ ہے حسب نسب کے لحاظ سے کہ وہ کسی سید خاندان سے ہیں, تو پھر تو ہم کسی کو یہاں بیٹھے بیٹھے انکار نہیں کر سکتے, نہ شجرے سے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر شجرہ وجرہ کچھ نہیں ہے اور کوئی خاص اس کا مطلب خاندان سے تعلق نہیں ہے, اور انہوں نے بس نام کہیں سے لیا اور رکھ لیا ہے. بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب ہیں غیر سید, لیکن انہوں نے نام سید رکھ لیا ہے. تو نام کہتے ہیں یہ سید, میں نے کہا آپ سید ہیں, کہتے نہیں میرا نام سید ہے. میں نے کہا اگر نام سید ہے تو اس طرح نام رکھ لینے سے کوئی سید نہیں ہوتا نا. اگر عابدی نام رکھ لے کوئی تو اس سے, یا جیسے بہت سارے لوگ کاظمی نام رکھ لیتے ہیں, جعفری نام رکھتے ہیں, وہ ہیں مثلا غیر سید ہیں اور وہ جعفری نام رکھتے ہیں. لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جعفری کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ امام جعفر صادق کی نسل سے ہیں, جیسے عابدی امام زین العابدین کے اولاد میں سے ہیں. تو اگر نام کوئی رکھ لیتا ہے تو اس سے تو کوئی سید نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر واقعاً شجرہ ہے تو پھر تو دیکھنا پڑے گا, ان کو خود پوچھنا پڑے گا. ہم اپنی یہاں بیٹھ کر کے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے نا. صحیح ہے, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام جی, وعلیکم السلام. کون کہاں سے بھائی؟ میں فدا حسین بات کر رہا ہوں گلگت پاکستان سے. جی فدا حسین صاحب. مجھے ایک یہاں پروگرام سن رہا تھا تو وہاں پہ ایک بات ایسی آئی تھی کہ وحدت کے ناطے سے یا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کے ناطے سے خلافت کی جو بات ہے, فرضاً ہم کبھی کبھی دوستوں سے باتیں ہوتی ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ آپ علی کو کیا مانتے ہیں, خلفاء کے بارے میں کیا خیال ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جناب, اگر میں یہ کہہ دوں کہ جنرل ضیاء الحق نے حکومت کی تھی یا نہیں, تو کوئی کہے گا کہ ہاں اس نے تو کیا تھا, اور کیا اس نے حق پہ کیا تھا. تو سوال وہاں پہ حق پہ نہیں تھا, کسی کی حکومت کی اس کو توڑ دیا اور اس کی جگہ میں وہ آ کے بیٹھ گیا. اگر 100 سال بعد یا 200 سال بعد کوئی پوچھتا ہے پاکستان میں کیا جنرل ضیاء پاکستان کا صدر رہا تھا, میں کہوں گا کوئی کہے گا رہا تھا. اسی طرح سے سیم ایز ہم یہ کہتے ہیں کہ حق کسی کا تھا, حق کو ڈیولپ کیا, حاکم رہے ہیں, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ حاکم رہے ہیں, اسلام کی خدمت جیسے کرنا تھا اپنی جگہ میں کر دیا ہے. اب اس طرح اگر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کیا وہ انہوں نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی, تو کون کہتا ہے نہیں کی تھی؟ انہوں نے کیا تھا. بخن کہنے والا وہی تو تھا جس نے پہلے سب سے پہلے اس نے مبارکباد دی. تو ہم سب کے ہمارے بھائی آپ کا سوال نہیں آ رہا, آپ مزید چلیں, آپ کی وضاحت آ گئی جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں. صحیح ہے, بہت شکریہ. اگر کوئی یہ پوچھے کہ حضور کے بعد
उम्मत मुस्लिमा में किसने हुकूमत की थी, तो जाहिर सी बात हज़रत अबू बकर ने हुकूमत की थी। जैसे उन्होंने सवाल किया कि कोई पूछे, मसलन अगर कोई आपसे कोई पूछे कि आप जनरल नॉलेज इतनी जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप क्या कहेंगे? ओबामा कहेंगे। तो ओबामा कहने से आप मान नहीं रहे ओबामा को, आप एक हकीकत का इंकशाफ करें कि जो ज़ाहिरी तौर पर हुआ। तो अगर हज़रत पैगम्बर अकरम के बाद किसने हुकूमत की थी, तो आप कहेंगे क्या? हज़रत अबू बकर ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रसूलुल्लाह का खलीफा कौन है, तो हम कहेंगे हमारे अकीदे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम खलीफे बिला फस्ल हैं। खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी को कहते हैं, नियाबत को कहते हैं। हमारे नज़दीक मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफे बिला फस्ल हैं। ये बात और है और हुकूमत करने वाली बात और है। चलिए एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें कोई बात नहीं। एक सवाल जो भाई ने पूछे थे चेस के हवाले से, क्या हराम है या इसको चेस को शतरंज भी कहते हैं और इंग्लिश में इन्होंने पूछा है। शतरंज को चूँकि आलात लहव लआब में से इसका शुमार होता है। कुरान मजीद ने कहा कि मोमिनीन वो हैं कि जो अल्लज़ीना अनिल लग़्व मुअरिदून, फजूल बेकार चीज़ों से जो परहेज़ करते हैं वो मोमिन है। मोमिन वो नहीं होता कि जो बेकार चीज़ों में अपने वक्त को ज़ाया करे। हर वो काम कि जिसका अक़ली तौर पर कोई फ़ायदा न हो, वक्त का ज़िया हो, वो हराम है। उसमें जितनी भी लेवल आप की चीज़ें आ जाती हैं, फजूल चीज़ें आ जाती हैं, जो बैठ करके आजकल उसमें तो चैटिंग भी आ गया कि ऐसे घंटों लग गए, बैठे रातों फजूल जो है ना, ऐसे ही आप बातें कर रहे हैं, फजूल क़हक़हे लगा रहे हैं, फजूल ये सब कुछ उसमें आ जाता है, फजूल लहवुल आब में आ जाता है। अगर ये लहवुल आब से इसका मौजू हटता है और इसका कोई जहनी फ़ायदा होने लगता है, फ़र्ज़ करें कि चेस के ज़रिए से आपकी जो सोच है उसको साइकिल मिल रही है, वो कुछ उसमें थोड़ी सी शार्पनेस पैदा हो रही है, तेज़ी पैदा हो रही है, तो फिर वो खाली इस नियत से खेला जाए तो हराम नहीं है, जैसे कि इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इसकी वजाहत फरमाई है। वरना आम तौर से आम हालात में शतरंज लहवुल आब का एक ज़रिया है और इसीलिए अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। बिल्कुल सही। तो आखिरी कॉलर अगर हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। मोहसिन बोलो मिटलजीन से जी, आपको मोहसिन भी सलाम हो और मोहन साहब को भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। छोटी सी बात है, आजकल 22वीं रजब की नयाज काफी चल रही है माशाअल्लाह जी। तो मोहन साहब से रिक्वेस्ट है थोड़ा आप हमें बता दें कि क्या ये अबू यजीद यानी कि माविया के मरने की खुशी की न्याज है या कोई और भी इसकी वजूहात हैं या सिर्फ माविया के आज गर्क होने का दिन है, इसके ऊपर फरमाएंगे। चलो बहुत शुक्रिया, आप आखिरी कॉलर थे मोहसिन साहब। मज़ीद कॉल्स नाज़रीन हम नहीं ले पाएंगे और अगर आप ईमेल के ज़रिए सवाल भेजना चाहें तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते आपका जवाब ज़रूर हासिल करेंगे मौलाना साहब से। अच्छा, उन्हीं भाई का सवाल जिन्होंने शतरंज से मुतालिक पूछा है, शिया फ़िरक़ों से मुतालिक भी पूछा है और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद के जो आइम्मा हैं उनसे मुतालिक पूछा है, कुछ लोग नहीं मानते इस हवाले से। देखिए, जो भी इमामत को मान करके फिर 12 मासूम इमामों में डिवाइड हो जाए, मुनहरिफ हो जाए, किसी इमाम को की इमामत पे शक करे, वो फिर मुसलमान नहीं रह जाता है। एक होता है कि आप बुनियादी तौर पर सुन्नी हैं जी, कुरान और रसूल तक, रसूलुल्लाह की रिसालत तक आते हैं, उसके बाद फिर इमामत को सिरे से ही नहीं मानते हैं, तो आप दायरे इस्लाम से नहीं खारिज होते, क्योंकि बहरहाल आप ने उस बुनियादी बात तक इक्तफ़ा की है। अगर कोई कहता है मैं इमामत को भी मानता हूँ लेकिन 12 इमाम में से फ़ला इमाम की इमामत में मुझे शक है, तो फिर चूँकि इमाम के साथ बुग़्ज़ रखना या शक पैदा करना और किसी और को उनके होते हुए इमाम तसव्वुर करना, ये नासिबियत है, इसलिए ये नासिबियत है, इसलिए वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। लिहाजा जितने भी वो लोग कि जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम या हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम या किसी और इमाम की इमामत से बुग़्ज़ रखते हैं, शक करते हैं, वो मुसलमान नहीं कहलाते हैं।
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور آخری سوال آج کے دن سے متعلق، آج کی جو نیاز ہے 22 رجب کی، اس کی تاریخ سے متعلق محسن صاحب. چلیے، محسن صاحب نے تو خالی سوال کیا، ہمیں نہیں بلایا، دعوت نہیں دی. یہ چیز جو ہے یہ مستحبات میں سے ہے، اچھی چیزوں میں سے ہے کہ جو رسم ہے کہ مومنین اکٹھا ہوں، ذکر خدا کریں، جس میں ذکر رسول کریں، حدیث کتاب پڑھیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا وہاں پر اظہار ہو، اور پھر کھلایا پلایا جائے. کچھ بھی نہ ہو تو مومن کو کھلانا خود ایک ثواب کا کام ہے. اگر کوئی بھی مناسبت نہ ہو، صرف دل کرے کہ آپ چند مومنین کو گھر میں بلا کر کے کھلائیں، آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کی برکت سے مالا مال کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ خاص جو یہ معجزہ اور اس پر پڑھنے اور اس کے اوپر اتنی ساری جو تاکید ہے، وہ معصومین کے ہاں سینکڑوں معجزات ہیں، اور اس سے بھی بڑے بڑے معجزات ہیں. ان معجزات کے لیے الگ الگ کوئی ایسی خاص تاریخ مقرر نہیں ہے. البتہ 22 رجب یقیناً مولا علی کے جو سب سے بڑے دشمن کی جو ہے واصل جہنم ہونے کی تاریخ بھی ہے. اس اعتبار سے بہرحال خوشی کا وقت ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کی یہ تاریخ ہے. ماشاءاللہ، یہ ایمان کا حصہ ہے ظاہر ہے. تو سوال میرے پاس تو مکمل. آصفہ بطول اوان، انہوں نے ای میل کے ذریعے سے سوال کیا خمس ہی سے متعلق پاکستان سے، کہ 12 سال سے شادی ہماری چل رہی ہے تو ہم نے کبھی خمس نہیں دیا، تو اب ہم خمس کس طرح دیں؟ کیا پورے 12 سالوں کا خمس کا حساب ہمیں کرنا چاہیے یا پھر کون سا طریقہ ہے؟ آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کر دیں کہ اگر کسی نے آج کے اس دن تک خمس نہیں دیا ہے اور اب یہ واجب فرض ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آسان ترین کام یہ ہے کہ بھول جائے گزشتہ کھانے پینے کو، گزشتہ کے تمام کمائی کے مسئلے کو. اب دیکھیں کہ موجود کیا ہے آپ کے پاس. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوگا آپ اس کا خمس نکالیں گی. چونکہ آپ نے اس سے پہلے خمس نہیں نکالا تھا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، زیور ہے، لباس ہے، گھر ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، جو کچھ بھی فرنیچر ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کی اپنی ملکیت میں، اس کا آپ کو حساب کر کے کہ اتنا بنتا ہے اور اس کی ہمیں اس کے خمس کی رقم 20% نکالیں ہوگی. اگر اس طرح ایک ہی جھٹکے میں خمس کا اتنا برڈن محسوس ہو اور اتنا سارا خمس ایک وقت میں نکال نہیں سکتے ہیں، تو آپ اپنے وکیل یا اپنے مرجع کے وکیل سے رجوع کریں، ان سے بتائیں کہ ہم ایک ہی وقت میں نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو ایک طریقہ مراجع نظام نے یہ بتایا کہ ان کے لیے سہولت فراہم یہ کی ہے کہ وہ کیا کریں، جتنا بھی حساب کیا ہے، فرض کریں کہ ساری لاگت جو ہے وہ تقریباً 10,000 پاؤنڈ کی ہے، یا وہاں پر فرض کریں 10 لاکھ روپے کی ہے، تو 10 لاکھ روپے تو کیش موجود ہے نہیں کہ ہم اٹھا کر کے 2 لاکھ نکال کے دے دیں. کیش میں تو بہت کم ہے، لیکن فرنیچر ہے، ہمارے وہ زیور ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے جو استعمال میں ہے. اب ان سب کا حساب تو کیا تو 10 لاکھ ہوئے، کیش تو ہے نہیں ہمیں دینے کے لیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو 10 لاکھ کے 2 لاکھ جو ہے وہ خمس کے طور پر نیت کریں اور اپنے وکیل سے کہیں کہ 2 لاکھ خمس ہیں، تو وہ ایسا کریں کہ وہ 2 لاکھ خمس گویا کہ انہوں نے اصول کر لیا، اصول فرض کریں چیک بنا کے دیا، اور پھر اس کو وہ انہوں نے قرض کے طور پر لوٹا دیا کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق قسطوں میں اسے ادا کریں، تاکہ آپ کا جو خمس کا جو فرض ہے وہ بھی پورا ہو اور آپ کو زیادہ زیادہ برڈن بھی نہ پڑے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا، اور ایک بار پھر ناظرین کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے سوالات کیے ہیں. ظاہر ناظرین آپ نے سوالات کیے، کئی لوگوں کا اس میں بھلا ہوا ہوگا، اور مولانا صاحب ہمیشہ اس پروگرام میں جو جوابات دیتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا یہی پیغام ہوتا ہے کہ جو بھی آپ جواب لیں مزید آپ تحقیق کریں، اور جو بھی سمجھنا ہے دوبارہ آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو سلامت رہیں، اور جو بھی علماء کرام آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا فرض ہے ناظرین جو بھی چیز حاصل کر رہے ہیں، اور اس حاصل کرنے کی وجہ جو ہدایت ٹی وی ہے، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اور ڈونیشنز کے حوالے سے جو یالی مدد کیمپین ہے، ابھی 211 افراد اس میں شامل ہوئے ہیں، 313 تک جانا ہے، تو 110 پاؤنڈ یا 110 یورو کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیجئے. میری اور آپ کی ملاقات ہوگی اب کسی اگلے پروگرام میں. کنٹرول روم میں جو بھائی ہیں انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.